ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اے اللہ ہمیں حق کا حق ہونا دکھا دے اور اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں باطل کا باطل ہونا دکھا دے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین. So today yesterday we had done ayat number 152, but I am going to read to you from ayat 152 to 155 all together, and then we'll start with ayat number 153. Bismillahirrahmanirrahim. Most assuredly Allah made good His promise to you when you slayed them with His permission, until the time came when you lost courage, disputed with regard to the order, and disobeyed after you were shown what you liked. Some of you sought the world while some of you sought the hereafter. Then Allah deflected you from them to test you. Undoubtedly He has pardoned you, and verily Allah is most kind to the believers. When you were fleeing, not turning towards anyone, and the messenger called to you from behind, then Allah compensated you with grief for your grief, so that you may not be despondent over that which you missed, nor that which afflicted you. Allah knows well what you do. This is very, very, very interesting. اس کو یاد رکھیے گا. grief upon grief. ٹھیک ہے؟ grief upon grief. یعنی غم کے اوپر غم دیا اللہ نے تمہیں کہ تمہارے غم ہلکے ہو جائیں تاکہ تم ڈسپونڈنٹ نہ ہو. This is absolutely beautiful, this ayat. اچھا. Then 154, then Allah descended serenity upon you after the grief in the form of slumber that overcame a party of you, while another party concerned with themselves thought of Allah what was untrue, a thought of ignorance. They said, do we have any say in the matter? Tell them, every matter rests with Allah. They hide in their souls what they do not disclose to you. They say, if we had any say in the matter, we would not be killed here. Tell them, even if you were in your homes, those who were destined to be killed would have emerged towards their places of death. All this took place so that Allah may test what is within your breasts and purify that which is within your hearts. Allah knows what is within the hearts. Those of you who fled on the day when the two masses clashed were caused to falter by Satan due to some of the actions that they perpetrated. Without doubt, Allah has pardoned them. Surely Allah is the most forgiving, most clement. اچھا، اب یہ بتایا جا رہا ہے آیت نمبر 152. I had done yesterday that پہلے when the war had started, the Muslims were victorious and they were killing. اب وہ کہ اللہ پاک کہہ رہے by Allah's promise you were slaying them, you slayed them with Allah's permission. تو اللہ کی angels آئے ہوئے تھے, and this was when the Muslims were winning the war. Then Allah forgave. اچھا 153 میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ forgave them their mistake when you were fleeing, when they made a mistake. تو اللہ پاک کیا کہہ رہے, it was a very large mistake when the archers came down. That was actually the crucial tipping point of losing a war that was won. ٹھیک ہے, تو بہت غلطی. and think about the Muslims جن کے شہید ہوئے تھے وہاں پہ. ٹھیک ہے, اب Allah forgave such a large, and Allah Pak is saying, what did you see? You saw مال غنیمت, فتح, victory تمہیں نظر آئے. You saw what you liked. This is what Allah is saying. تمہیں جو چیز پسند تھی, کیا اٹریکٹ کیا نیچے, تو اللہ نے دکھائی تمہیں. کیا دکھائی؟ This is also an آزمائش. Remember, in the Quran, Allah tells us that you see things as Allah makes you perceive them. Perspective جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتا ہے. ٹھیک ہے, now اللہ نے دکھائی کیا, یہ اس کے اندر بھی آزمائش تھی کہ اللہ نے تمہیں دکھائی وکٹری تو تم نیچے آ گئے. یعنی this was your perceived success. Actually جب تک complete نہیں ہو جاتی وار, کیسے پتا کہ وہ success ہوگی. ٹھیک ہے, السلام علیکم. یہ پنک جوڑا تو میرا خواب پورا کرنے کے لیے پہن کر آئی ہو نا, جزاک اللہ خیر. اچھا, now till the last breath you can't give up. ٹھیک ہے, اور what they are saying is you weren't supposed to leave it half done. میں نے آپ کو کہا نا کہ ٹریننگ جو ہو رہی تھی وہ مومنوں کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ دیکھو تم نے آدھا کام کیسے کیا,
تم نے کیسے ڈیسائیڈ کر لیا وکٹری ہو گئی؟ تم نے کیسے ڈیسائیڈ کر لیا دیٹ یو کین forget about Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam's command and just come down from the mountain? So don't leave things half done. ٹھیک ہے. اینڈ مال غنیمت, یہ ٹریننگ بھی ہو گئی تھی کہ مال غنیمت از ناٹ دا پرپز, اٹ از ناٹ دا پرپز. اللہ کا نام بلند ہو, Allah's name is established on the land, this is the purpose of jihad. تو مال کے پیچھے کیوں نیچے اتر آئے؟ ٹھیک ہے. اینڈ ایسی ٹریننگ ہوئی عہد میں. The moments the Sahaba, they learned their lesson for good. After this, there was victory after victory after victory until Fatah Makkah. And after Fatah Makkah, alhamdulillah, the whole of Arab became Muslim. ٹھیک ہے. So اب یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ when you remember when you were fleeing, not turning towards anyone, and the messenger called you from behind. Now what I told you was جب scene chaos کا ہو گیا تھا, پیچھے سے بھی کافر آ گیا تھا, آگے سے بھی کافر اٹیک کر رہا تھا. What ended up happening was Muslims were killing Muslims because they didn't know who the kafir was. The back door had opened up. And in this whole thing, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is calling out to them کہ I am here. ایک وہ رومر پھیل گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم has passed away. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں ادھر آ جاؤ, میرے پاس آ جاؤ, میرے پاس آ جاؤ, یا عبداللہ میرے پاس آ جاؤ, اللہ کے بندوں میرے پاس آ جاؤ. وہ آواز دے رہے ہیں, کیاس کے اندر آواز ہی نہیں آ رہی. اللہ نے وہ سین ڈسکرائب کر دیا آیتوں کے اندر کہ تم تو تتر بتر بھاگ رہے تھے, حالانکہ اللہ کا رسول تمہیں پکار رہا تھا. He was calling out to you and you were running from here to there. And then now ayat number 153 کے اندر ہے نا, Allah compensated you with grief for your grief, so that you may not be despondent. Despondent کا مطلب so that you may not become an emotional wreck. This formula is amazing. اللہ پاک سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہے کہ میں نے تمہیں غم پر غم ڈالا. اور ابھی میں I'm going to go through that in the war as well. But this is a general law as well. کہ غم ایسے بہت سارے ٹائم ایسی زندگی کے اندر آتا ہے کہ ہم کہتے ہیں you know سب ایک ساتھ غلط ہو گیا. We go through phase and ایک ٹیسٹ آتا ہے, ایک مشکل آتی ہے, اس کے بعد ہم کہتے ہیں لو یہ بھی ہو گیا, لو یہ بھی ہو گیا, لو یہ بھی ہو گیا. اچھا پھر ہم کہتے ہیں اچھا صدقہ دینا شروع کر دو, نمازیں پڑھنا شروع کر دو, استغفار کی تسبیح پڑھنا شروع کر دو. ہم پکے ہوتے چلے جا رہے ہوتے ہیں. ہم ایکچولی we become stronger when those tests come all together. اب سوچیں نا, ایک ٹیسٹ آیا, ایک غم آیا بہت بڑا, ٹھیک ہے, اس کے بعد 2 سال بعد تھنگس نارملائز ہونا شروع ہوئی, پھر بہت بڑا غم, پھر بہت بڑا غم, پھر بہت بڑا غم. ایک سال کے بعد اگر آتا تو ہم تو ساری زندگی غم ہی میں گزار دیتے, کیونکہ سال بھر تو ہمیں لگتا ہے غم بلانے میں, رائٹ. This is Allah Pak saying this is His mercy, and this is mind blowing. Allah is saying from my mercy I gave you all of the difficulties together, one on top of the other on top of the other. And the description of the ulama is absolutely beautiful. یہ جو عربک آ رہا ہے نا, اس کی لِكَيْلَا جی ہاں لِكَيْلَا تَزَانُوا, تاکہ تم غمگین نہ ہو. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے تمہیں غم کس لیے دیے, تاکہ تم غمگین نہ ہو. اور بغم اور بی غمین, اس کے اندر بہت, یہ جو ب اور بی ہے اس کے اندر گرامر کی بہت خوبصورت میننگز ہے. ٹھیک ہے, 3 میننگز میں آپ کو بتاؤں گی علماء کی اس با کی. پہلے با کی یہ میننگ ہے کہ صحبت دے دی, یعنی ون آفٹر دی ادر دے دی. غم کی صحبت دے دی. صحبت مینس کمپینین شپ. جو غم کے ہے نا, ایک کے اوپر ایک کے اوپر ایک کے اوپر ایک کے اوپر ایک, یہ صحبت آ گئی. یہ کیسے صحبت آ گئی, جو آپ پوچھ رہی تھی کہ پہلے تو ان کے دل میں خیال تھا when they are marching towards Uhud, first thing غم ان کے دل میں یہ تھا کہ ہم نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ تھا مدینہ میں رہ کے وار, تو اندر دل کا کھٹکا تو تھا, وہ پہلا غم. ٹھیک ہے, پھر کیا ہوا, جب وہاں پہنچے نہیں تھے احد پہ, 300 منافق left with عبداللہ بن ابی, اب تو ہاتھ پاؤں پھول گئے اور غم. ٹھیک ہے, پھر کیا ہوا, then they lost a war which was won, جیتی ہوئی جنگ ہارے. then 70 صحابہ شہید ہو گئے. let's look at the غم. غم کہہ رہا ہے نا اللہ, غم بی غمین. and then آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت شہید ہو گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے خون نکلا. then the rumor of the death of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم spread in Uhud. ٹھیک ہے, اب اس غم کو دیکھیں. پھر جتنا مال غنیمت نظر آ رہا تھا ان کو, وہ سب ہاتھ سے چلا گیا.
3,000 camels, 700 horses, 700 armors, وہ سب وہ جیت کے اپنا مال واپس لے گئے تھے. ٹھیک ہے. The second opinion of this ba is that this ba is coming for badla. با for بدلہ. ایک میں نے کہا با for صحبت کہ سارے غم اور غم میں نے آپ کو لسٹ کر دیے. ایک علماء نے کہا با for بدلہ, تم نے نافرمانی کی, یعنی تم نے رسول کی نافرمانی کی اس لیے تمہیں غم پہنچا. ٹھیک ہے, یہ ایک اوپینین ہے. تو پھر اس حساب سے آج ہمارا کیا حال ہے؟ Why are we surprised at coronavirus? ہم کہتے ہیں جی یہ کہاں سے آ گیا. اگر ہم اس آیت کو, اس با کو میں اپنے اوپر اپلائی کروں تو کرونا وائرس تو برحق ہی آیا ہے, اس لیے کہ امت نے, پوری کی پوری امت نے نافرمانی کر دی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. جب نافرمانی کا یہ حال ہے تو پھر غم کا بھی یہ حال ہوگا نا کہ نہیں ہوگا. لیول دیکھیں نا آپ, نافرمانی کا لیول دیکھیں اور پھر ہم معصوم بن کے کہتے ہیں نو ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں, ہم تو بہت اچھے ہیں, اتنے اچھے اتنے اچھے. میں I was talking to somebody yesterday, I said گناہ بہت ساری چیزیں کرتا ہے, بہت. کرونا وائرس بھی گناہ کی وجہ سے ہی آیا ہے, اور غم بھی آتے ہیں, بیماریاں, ایڈز, کینسر, یہ ساری چیزیں. یہ اللہ کی نافرمانی اپنی منحوست دنیا کے اوپر چھوڑتی ہے. اب جب طارق جمیل صاحب نے کہا تھا کہ لوگوں کو بہت غصہ چڑھ گیا تھا کہ جی کیوں ہی از بلیمنگ ویمن, ہی wasn't just blaming women. He was saying society as a whole needs to step up and take responsibility. We have been really bad, pathetic Muslims. تو جب آپ اتنے برے مسلمان بنو گے, اس کے علاوہ ایک اور نحوست گناہوں کی کیا ہوتی ہے, ہر چیز میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے. And tell me if I'm wrong. ہر چیز میں سے, ہماری صحت میں سے برکت ختم ہو گئی ہے. میرے تو گھٹنوں میں ابھی جواب دے دی, I'm 40 something. 60 میں تو گھٹنے جواب دیتے, سمجھ میں آتا نا why. ہمارے ہاتھ پاؤں نہیں کام کر رہے ہوتے, بلڈ پریشر ہو گیا جی, شوگر ہو گیا, چھوٹی چھوٹی عمروں میں ڈپریشن ہو گئی. یہ کہاں سے آئی ہیں بیماریاں؟ صحت میں برکت نہیں ہے, مال میں بالکل برکت نہیں ہے. مال میں 5 لاکھ روپے میں بھی برکت نہیں ہے, 50,000 جتنی برکت نہیں ہے. پہلے تو ہم کہتے تھے نا کہ جی 5,000 کا نوٹ کھولتے ہیں تو وہ کہاں جاتا ہے پتہ نہیں چلتا. اب تو 50,000 کا نوٹ کھولو, اس کی کوئی برکت نہیں ہے, ختم ہو گئی مال کی برکت. اولاد میں برکت نہیں ہے, ان کے اندر وہ تمیز, وہ تہذیب, وہ سچی محبتیں, وہ ادب نہیں ہے. ہر چیز میں, اور علم سے برکت اڑ گئی ہے. علم حاصل کرتے ہیں بٹ وی ڈونٹ فالو اٹ. تو ہر چیز کی برکت کیوں چلی گئی؟ گناہوں کی وجہ سے. اب ڈونٹ ہولڈ اٹ اگینسٹ می. آئی ایم ناٹ پوائنٹنگ اے فنگر اینڈ سیئنگ یو آر دی ون ہو از سنفل. ایکچولی آئی ایم پوائنٹنگ دی فنگر ایٹ مائی سیلف. آئی ایم سیئنگ وی ایز این امت ہیو فیلڈ. کیونکہ یہ بات یہ کہہ رہا ہے کہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس لیے تمہارے اوپر غم پڑا. انہوں نے تو ایک نافرمانی کی تھی, اس امت نے آج کوئی نافرمانی چھوڑی نہیں ہے. پچھلی قوموں کے اوپر جو عذاب آیا تھا, جو قوم لوط پہ عذاب آیا, جو ایک قوم نے کمی ناپ تول میں کی, ایک قوم نے کسی, کوئی ایک ایسی چیز بتا دو جو یہ امت نے چھوڑی ہو نافرمانی میں, اور پھر بھی چل رہے, اور پھر بھی ڈھیٹ ہے, اور پھر بھی واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے. And the third description of the ulama I actually love the most. I actually take this opinion for myself. I've presented 3 opinions to you. اس کے اندر با اللہ کے لیے بھی آتا ہے عربک میں. اللہ مطلب on top of, ٹھیک ہے. So on top of کے اندر you got one loss, then you got a greater loss. And what ended up happening is that you forgot the smaller loss. تمہیں ایک غم پڑا, تھوڑی دیر بعد اس سے جب بڑا پڑا تو وہ چھوٹا ہو گیا. کسی نے بہت خوبصورت بھی کہا ہے نا کہ شعر ہے کہ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی. یہ آیت یہ کہہ رہی ہے, اور اس کے اندر اللہ کہہ رہا ہے, اس کے اندر اللہ کی مرسی ہے جو تمہارے اوپر مشکلیں ایک ساتھ پڑی. دیکھیں پہلے کیا ہوا جی, وار لاسٹ ہو گئی, اس کا غم پڑا مسلمانوں کو. جب اس کا غم پڑا, لیکن جب حمزہ کی شہادت کی آواز آئی تو احد کا غم بھول گئے. حمزہ کا رضی اللہ عنہ کا غم بہت بڑا تھا, ٹھیک ہے. اب جب اس کا غم پیدا ہوا, اس کے بعد کیا ہوا, رومر آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈیتھ. اب تو الٹیمیٹ ہو گیا, اب تو سب غم بھول گئے.
مال غنیمت بھی بھول گئے, عہد بھی بھول گئے, حمزہ رضی اللہ عنہ کا غم بھی بھول گئے. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غم سنا سارے غم بھول گئے, حالانکہ it was a rumor. So what happens is test comes one after the other. For what? It makes you thick skinned. ایکچولی اگر دیکھا جائے تو آزمائش یا ٹیسٹ کے اندر کبھی ہم ایسی چیزیں برداشت کر جاتے ہیں جو ہمیں خود نہیں پتا ہوتا کہ ہمارا پوٹینشیل ہے. اللہ ہمیں یہ دکھا رہا ہوتا ہے, اللہ ہمیں دکھا رہا ہوتا ہے یہ تمہارا پوٹینشیل ہے. تم ایسی اتنی نازک چوچی بنی بیٹھی رہتی ہو ہر وقت, یہ دیکھو اتنا بڑا تمہارا دل ہے. اینڈ واقعی I feel for women, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, اللہ نے عورتوں کو بہت بڑا دل دیا, بہت بڑا. میں کہتی ہوں وہ پہاڑ اندر سما کے اور اوپر وہ مسکرا کے ایسے چلتی ہیں. میں کہتی ہوں تلواریں اٹھانا اتنا مشکل کام نہیں ہے کبھی کسی عورت کے. اور جتنا آلسو بیکاز دے آر ایموشنل کریچرس, جتنا غم عورتوں پہ پڑتا ہے اتنا مردوں پہ نہیں پڑتا ہے. ہم ان کو دیکھ کے کہتے ہیں یہ بے حس ہے, شاید وہ بے حس نہیں ہے, اس کی پوٹینشیل نہیں ہے, اس کو اللہ نے نہیں بنایا اس کام کے لیے. ماں تمہیں بنانا تھا نا اللہ نے, اس لیے تمہارے اندر حس زیادہ ہے, اس لیے یو آر ایموشنل کریچرس. اس نے جانا تھا, ہی واز دا ہنٹر گیدرر, اس نے تو جا کے ہنٹ کرنا تھا, جانوروں کو مارنا تھا, کھانا لے کر آنا تھا گھر کے اندر, تو اس کو تو تھوڑا سخت دل دینا ہی تھا نا اللہ نے. جس کا جو کام ہے اس کے حساب سے اس کا دل ہے. عورتوں کا پوٹینشیل, بٹ دین اٹ از دس پوٹینشیل ویئر آئی فیل دیٹ بیکاز وی آر ایموشنل کریچرس, those women who become attached to the Quran and the Sunnah, ہماری فیلنگ بھی کچھ اور ہوتی ہے, ہمارا ایموشنل اٹیچمنٹ ٹو اللہ بھی کچھ اور ہوتا ہے. We can come to it quicker, faster, because the potential, the ability is there to fall in love madly. Subhan Allah. ٹھیک ہے, اچھا. And then what Allah is teaching us through, so Allah is showing that in Uhud مومن کی actually training ہو رہی تھی through several tests coming together. ٹھیک ہے. اب کسی نے بہت خوبصورت طریقے سے کہا ہے کہ جس کو آخرت کا غم لگ جائے دنیا کا ہر غم ہلکا پڑ جاتا ہے. اس کا مومن کی سچویشن دیکھیں, عہد کے اندر جنگ ہار گئے, 70 شہید ہو گئے, جنگ ہار کے بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے, ہم تو کولیپس ہو جائیں, ہمارے نروز, ہم تو ڈسٹروائے ہو جائیں, ہم تو اس کے بعد شاید 1 سال کے لیے تھراپی جا رہے ہو نا اپنی مینٹل ہیلتھ کو ٹھیک کرنے کے لیے. مومن کو کیا ہوا تھا, مومن نے کہا اچھا سب ہار گئے, اللہ نے قبول کر لیا, میرا کچھ نقصان نہیں ہوا, اللہ نے قبول کر لیا, میرے ماں باپ مر گئے, میرا خاندان مر گیا, میرے بھائی بیٹے مر گئے, سب شہید ہو گئے, اللہ نے اگر قبول کر لیا ہے تو لو جنت تو پکی ہو گئی. واٹس مائی لاس, کیا ہے غم مجھے. اینڈ دس چینجز یور پرسپیکٹو فار لائف. یہ چیز ہے جو اللہ سے پکی والی دوستی بناتا ہے اور لوگوں کا خوف ختم کر دیتا ہے ہمیشہ کے لیے. ڈزنٹ میٹر ویدر you're in a battlefield یا آپ زندگی میں کہیں پہ بھی کھڑے ہو, یہ دوستی اگر مل گئی کہ یہ اچھا, یہ میں کہتی ہوں وہ ایک ہوتا تھا اینک والا جن, یہ ہے قرآن والا اینک. یہ جس کی آنکھوں پہ لگ گیا, اب اس نے بڑے سے بڑے غم کو ایسے دیکھنا. اچھا, یاسمین مغید in her book, you must read that book after Ramzan when you get time. Reclaim your heart. ٹھیک ہے, she explains it absolutely beautifully. She says, look, when you have a dream, in your dream, if you see that your child has died, or you've lost your business, or you've developed cancer, ٹھیک ہے, whatever. ڈریم کیا ہے, نائٹ میئر ہے, چلے سمجھے. بہت آپ نے نائٹ میئر دیکھا. What happens when you wake up? When you wake up in the morning, آپ کہو گے اوہ شکر الحمدللہ it was just a dream. تو you don't have any resentment, you don't have any anger کہ کیوں دیکھا میں نے خواب میں کہ میرا بچہ مر گیا. نہیں, آپ سب سے پہلے یہ کہتے شکر ہے اللہ, خواب تھا نا, حقیقت تو نہیں تھی. She says now apply this to your life. She says on the day of Qiyamah when you wake up, you will look back at all of your gham and all of your pain and all of your loss on the dunya, and you will look back and you will say shukr alhamdulillah, Allah کچھ نقصان نہیں ہوا میرا, میں یہاں اگر اپنے ایمان کی سلامتی کے ساتھ آ گئی ہوں, باقی سب تو خواب تھا.
पर्सपेक्टिव कुरान चेंज कर देता है. एक्चुअली जिस जिंदगी को हम रियल समझ रहे हैं ये भी ख्वाब है. कुरान के अंदर अल्लाह पाक ने कहा कि व्हेन यू वेक अप ऑन द डे ऑफ कयामत तुमसे पूछा जाएगा तुम कितने साल थे दुनिया के ऊपर, तो तुम जवाब दोगे साल. मैं तो सुबह के 2 घंटे या रात के 2 घंटे, या मतलब मैं सुबह का कुछ हिस्सा या रात का. आई वाज़न्ट इवन देयर फॉर अ डे. अल्लाह, मैं तो एक दिन के लिए भी नहीं गई थी दुनिया पे. तो इतनी हकीर दुनिया. फिर पर्सपेक्टिव आ जाता है कि अच्छा फिर यहाँ पे जो बड़े से बड़ा गम है वो भी तो ख्वाब ही है, वो भी तो गुजर जाएगा. फोकस क्या रहता है, मैं किसी भी गम में आई कैन नॉट रिएक्ट इन अ वे दैट कॉस्ट्स मी माय आखिरा. कुछ लोगों के गम होते हैं जब कोई मर जाता है नाउजुबिल्लाह तो अल्लाह को ही भला बुरा कहना शुरू कर देते हैं, राइट, आउट ऑफ कंट्रोल. ये पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है. वो कहते हैं नहीं, हम ये नहीं कर सकते, जो गम है गुजर जाएगा, और वाकई सब्र तो अल्लाह ही देने वाला है. अब पर्सपेक्टिव और किस तरह चेंज होता है, गम कैसे हल्का पड़ता है. When you have loss or when you have illness, you recognize that Allah is washing my sins. मुझे बुखार हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. पहले बुखार होता था कहते थे वाई मी अल्लाह, उफ उफ निकलता था. मोमिन की जिंदगी से उफ और काश खत्म हो जाता है हमेशा के लिए. कहता अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह me. Somebody told me the other day such a beautiful dua she made when she was going through a tough time. और वाकई I get inspired when I hear people's stories like this. मैं उन दुआओं को याद कर लेती हूँ कि खुद भी मैं भी निकम्मी इन दुआओं को. She was going through a really tough time. कोई बहुत बड़ा उसकी जिंदगी का टेस्ट था, और उस टेस्ट के अंदर कहती जब मैं अल्लाह से दुआ मांग रही थी, मैंने कहा अल्लाह मैं इतनी हकीर सी चीज हूँ, तूने मुझे इस काबिल समझा कि तू मेरा टेस्ट लेगा, कि तू मुझे प्योरीफाई करेगा, कि तू मुझे अपलिफ्ट करेगा. इट चेंजेस योर पर्सपेक्टिव. एक्चुअली टेस्ट होता ही वैल्यूबल का है, निकम्मे स्टूडेंट का नहीं होता. ठीक है. सो नाउ आई कुड सी हर इन हर मोमेंट ऑफ एक्सट्रीम पेन, शी इज लविंग अल्लाह इवन मोर फॉर टेस्टिंग हर. दैट टेक्स अ लॉट ऑफ ईमान. दैट टेक्स अ लॉट ऑफ ईमान. सुभान अल्लाह. अच्छा, फिर क्या होता है कि जो भी डिफिकल्टी है, हमेशा जब आजमाइश है, इस चीज की दुआ करें कि अल्लाह पाक whatever you're trying to teach me in this test, teach it to me. ये दुआ करें. हम कहीं टेस्ट के अंदर जाके दूसरी तरफ निकम्मे ना निकल आए. वो किस तरह होगा. टीच मी का मतलब क्या है, देखिए फॉर इंस्टेंस कोविड जब से शुरू हुआ है, मैं अल्लाह से ये दुआ मांग रही हूँ, अल्लाह इसका जो तू सिखाना चाह रहा है ना अल्लाह, इंसानियत को, मुसलमानों को सिखा दे अल्लाह, इनके दिलों में डाल दे. हम तो ढीठ इतने कि इतना बड़ा अजाब दुनिया के ऊपर चल रहा है, लेकिन मजाल है जो किसी के कान के ऊपर भी जूं रिंगती है. सी डिटाई पता चलती है. व्हेन यू रीड इन द कुरान, वो मूसा अलैहिस्सलाम का कौम के बारे में आता है ना कि अल्लाह ने उनको एक अजाब दिया, फिर अल्लाह ने खून की बारिश बरसाई, टिड्डियां आई, एक अजाब, दूसरा अजाब, तीसरा अजाब. जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हम कहते हैं कैसे ढीठ कौम है, देख नहीं रही अल्लाह का अजाब, क्यों नहीं कलमा पढ़ा इन्होंने, क्यों नहीं बात मानते हैं. ठीक है, ये हमारा रिएक्शन होता है. अब अपने ऊपर लेकर आए इसी आयत को, अपने ऊपर लेकर आए ना. चले टिड्डियां नहीं बरसाई, कोविड बरसा दिया, एक अजाब, दूसरा अजाब, फ्लड्स, टोर्नेडोज, अर्थक्वेक्स. मजाल है कि हमारे पत्थर दिल जरा भी रोए हो, जरा भी ये ले हो. मैं तो इतना डरती हूँ, मैं कहती हूँ अल्लाह मियां, इसका मतलब है हमारा उतना भी पोटेंशियल नहीं है. वो तो फिर भी तौबा करके मूसा के पास गए थे वापस के, मूसा हम तौबा करते, तुम अल्लाह से तौबा कर लो, फिर हम ईमान ले आएंगे. बाद में वो पीछे हट गए थे, पर तौबा तो की थी. दे वेंट एंड दे टोल्ड हिम कि हम तौबा करेंगे. हमने की तौबा. रमजान आ गया, सेकंड रमजान ऑफ कोविड, खाना काबा बंद है. इससे ज्यादा स्लैप ऑन द फेस क्या हो सकती है मुसलमानों के लिए कि हज उम्रों से हम महरूम हैं. रहमत का सबसे बड़ा घर हमारे लिए, उसके दरवाजे बंद है. दुनिया के ऊपर तो एटलीस्ट वो सबसे बड़ा घर अल्लाह का घर है. यस और नो, द ग्रेटेस्ट मॉस्क ऑन द दुनिया इज क्लोज फॉर अस. आर वी गिल्टी? नो, वी आर वेरी कंफर्टेबल. कैसे कंफर्टेबल होते हैं? मुनाफिकत की थॉट प्रोसेस रख के. मुनाफिकत की थॉट प्रोसेस है, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ मी, इट्स बिकॉज ऑफ हर. ऑलवेज इट्स नॉट बिकॉज ऑफ मी, इट्स बिकॉज ऑफ हर. ये वाली, ये गुनाहगार, इसका गुनाह, वो हराम, उसका घर, इधर उंगलियां करते रहते हैं. फिर बाकी सब की वजह से कोविड आया.
ایک میری وجہ سے ہی تو نہیں آئے, ایک میں ہی تو پارسا ہوں دنیا کے اوپر, باقی کیا بچا. یہ مینٹالٹی منافق کی ہوتی ہے, مومن کی کبھی بھی نہیں. اینڈ سو اللہ پاک is saying کیا, اچھا اب فار انسٹنس ہم کووڈ کا رونا رو رہے ہیں, ہمیں کووڈ کی پریشانی ہے, ہمارے اسپیشلی لاک ڈاؤن کی پریشانی ہے, ایس او پیز. تو کیا ہوتا ہے کہ جی آج کل بہت ٹرینڈ ہے کہ انگزائٹی ہو گئی ہے, ڈیولپ ہو جاتی ہے, مینٹل ایشوز ڈیولپ ہو جاتے ہیں, ڈپریشن, ہم ہیں اتنے سینسیٹیو, ڈپریشن ہو جاتی ہے, انگزائٹی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, پھر ہم گولیوں پہ آ جاتے ہیں. اب آپ امیجن کریں کہ آپ چلی جائیں سیریا, ٹھیک ہے, تم صحیح ہنس رہی ہو, سیریا چلی جاؤ اور وہاں پہ ایک عورت ہے, میرے اور آپ کے جیسی عورت ہے وہ, شی از اے ہیومن بینگ, اس کے گھروں پہ بم گر رہے ہیں, اس کے 8 میں سے 4 بچے مر چکے, وہ پھر بھی رمضان کا روزہ رکھ رہی ہے, وہ سحری کر رہی ہے, وہ افطاری کر رہی ہے, وہ شکر الحمدللہ کر رہی ہے, وہ تسبیح پڑھ رہی ہے, وہ قرآن پڑھی ہے. اور اس کو جا کے ہم اگر جا کے بہن پتہ ہے کیا ہوا میرے ساتھ, میں تو اتنا گھبرا گئی کووڈ کی وجہ سے, مجھے تو انگزائٹی ہو گئی. وہ کہے گی تم پاگل ہو, تمہیں اللہ پہ یقین نہیں ہے, تم کیسی ہو, ہاؤ کین یو بی ورڈ اباؤٹ سم تھنگ, یعنی یہ کوئی غم ہے تمہارا, میرا غم دیکھو بہن, میرے 4 بچے شہید ہو گئے, آؤ میں تمہیں اپنا غم دکھاؤں. پرسپیکٹیو چینج ہو جاتا ہے کہ یہ جو غم, اور اللہ ہمیں چھوٹے ہی غموں میں ٹال دینا, اللہ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے, اللہ ہم سے اولاد کی آزمائش کبھی بھی نہ لے. اٹ از پروبیبلی دا گریٹسٹ ٹیسٹ آن دا دنیا, سب سے بڑا دنیا کے اوپر میں کہتی ہوں آزمائش یہ اولاد. ایک اولاد کا مر جانا, دوسرا لوگ آج بھی بوڑھے ہیں, اولاد نافرمان ہے, ان کی زندگیاں ٹارچر ہیل بنا دی ہیں, ٹارچر سیل بنا دی ہے ان اولادوں نے. اولاد نعوذ باللہ ڈرگ ایڈکٹس ہیں. میری کسی کی آنکھوں دیکھی کہانی ہے کہ بیٹے نے مار مار کے ماں کا سر کھول دیا تھا پیسے کے لیے, اور اس ماں کو ڈرائیور اٹھا کے ہاسپٹل لے کر آیا تھا بچانے کے لیے. کس لیے؟ کیونکہ ماں نے اس کو ڈرگز کے لیے پیسے نہیں دیے تھے. تو آزمائشیں ہیں نا, اللہ سے دعا مانگے, اللہ سے دعا مانگے. اللہ ہم بہت کمزور ہیں, ہمیں چھوٹی ہمیں اتنی سی پڑتی ہے, اور ہم اتنا شور مچاتے ہیں, اتنا شور مچاتے ہیں. اللہ پاک پرسپیکٹیو کیا کر رہے دے رہے, دیکھو مشکل ہو یا آسانی, یا تو تم میری دوستی کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے, پہلے یہ بتا. اگر اللہ کی دوستی پکی ہے تو ٹرسٹ آن اللہ ہیز ٹو بی, دس از توکل. ٹرسٹ آن اللہ ہیز ٹو بی 100% کہ جو بھی غم بھی پڑا ہے نا, اللہ اس میں بھی میری کوئی بہتری, اللہ میں لا علم ہوں, تو علیم ہے, تو جانتا ہے کہ اس کے اندر کیا تو نے میرے لیے خیر رکھی ہے. خیر تو ہے, 100% خیر ہے. کرونا بھی ہو گیا تب بھی خیر ہے, مر بھی گئے تب بھی خیر ہے, گھبرانا نہیں ہے. لیکن یہ کب آئے گا؟ جب قرآن کے ساتھ اٹیچڈ ہوں گے. دین اللہ پاک از ٹاکنگ اباؤٹ آیت نمبر 154 میں, دین اللہ ڈسینڈڈ سیرینٹی اپون یو آفٹر دا گریف ان دا فارم آف اے سلمبر. یہ نیند آ گئی. ارے واہ, مومن کی کیا شان ہے. مومن کو غم کے اوپر غم کے اوپر غم پڑا, اور اس کے اندر اللہ پاک نے کیا دے دیا؟ نیند دے دی, سو جاؤ, ریلیکسیشن دے دی. سوچ سکتے ہیں آپ, یہ بہت بڑی ایک رحمت. اب آئدہ دے علماء سے کہ دس واز ایٹ دا ٹائم جب یہ صفوں میں کھڑے تھے, ابھی احد شروع نہیں ہوئی تھی, 700 تھے, 300 واپس چلے گئے تھے, تو پہلا غم تو پڑ گیا تھا نا عبداللہ بن ابی کا, ٹھیک ہے. اینڈ ناؤ دے ور اے لٹل جٹری اینڈ دے ور اے لٹل شیکی. اینڈ واٹ ہیپنڈ واز, اللہ پاک نے ان کے اوپر کام ایسا ڈسینڈ کیا کہ وہ 2 منٹ کھڑے کھڑے آنکھ لگ گئی. سوچ, جنگ کے میدان میں کھڑے. مومن کی کیا شان ہے, کیا اللہ کی دوستی ہے. اچھا ہم سوچ سکتے ہیں کہ سونا بھی اللہ کی رحمت ہوگا واقعی میں. اب علماء اس چیز کو کہتے ہیں کہ اگر آپ کے اوپر کوئی ٹراما ہے, یہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے, آئی ڈونٹ نو how much you like to make long duas in Ramzan, لیکن I love to make long duas and I love to cry. I love to cry. مطلب میرا دل کرتا ہے جیسے بچہ نہیں بس زمین کے اوپر لوٹ جاؤ. میرا دل کرتا ہے رمضان کی ہر رات میری ایسی ہو, اور کسی رات اگر نہیں ہوتی تو میں کہتی ہوں آج مزہ نہیں آیا, آج ایسے اوپر روکھی سوکھی سے میں نے شاید دعا مانگ لی ہے. تو جب میں رو رہی ہوتی ہوں, علماء یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کے اوپر غم پڑے اور آپ بہت رو رہے ہو, اور اگر اس کے بعد آپ کو نیند آ جائے,
کبھی کبھی ہوتا ہے نا رو رو کے کیا ہوتا ہے, یو گیٹ اے سائے آف ریلیف, ایک دم سے آپ کہتے ہو, اور اس کے بعد رونا بند ہو جاتا ہے, وہ آنسو سوکھ جاتے ہیں. علماء کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, اللہ آپ کو تھام لیتا ہے, یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے. غم اور ٹراما کے اندر دس فیلنگ سلیپی, ٹھیک ہے, دس از اے رحمت فرام اللہ. قرآن کلاس کے اندر فیلنگ سلیپی از فرام دا شیطان. نماز کے اندر فیلنگ سلیپی, جیسے قرآن کھولا اب یون 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 سٹارٹ ہو جاتا ہے نا, کون دیتا ہے؟ وہ شیطان ہوتا ہے, وہ کر رہا ہوتا ہے یہ کام, ٹھیک ہے. اور منافق کا, اچھا اب عہد کے اندر منافق کا کیا معاملہ تھا؟ منافق کا تھاٹ پروسیس ہمیشہ ان اسلامک ہوتا ہے, اینڈ منافق وانٹس ٹو سیو دیئر اون لائف. ہر پریشانی میں, ہر پرابلم میں منافق کو اپنی آپ, تو منافق جو وار میں جو کھڑے ہوئے تھے وہ کبھی بھی ریلیکس نہیں ہو سکتا, منافق مطمئن نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ اس کے اندر گلٹ ہوتی ہے. اب جب منافق آ گیا نا تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ لو کیوں کھڑا ہوں میں جنگ کے اندر, کیوں بنا میں مسلمان, کیوں پڑھا میں نے کلمہ, اچھا خاصا ہی تھا نا میں کافر ہی رہتا, آگے اب مرنے کے لیے اپنی موت سر پہ لے. یعنی وہ اپنے آپ کو ہی باتیں سنا رہا ہوتا ہے, اپنے گلٹ پروسیس میں کیا کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی مسلمان ہو کے, ٹھیک ہے. ایٹ دا سیم ٹائم ہی از آلسو تھنکنگ اب تو یہ مجھے مار دیں گے, اچھا میں پتہ ہے کیا کرتا ہوں, میں ان کو جا کے سیکرٹلی جا کے بولتا ہوں کہ میں اسلام چھوڑ دیتا ہوں, میں کافر بن جاتا ہوں. منافق کو جتنی اپنی جان پیاری ہوتی ہے اتنا اس کو اسلام بھی پیارا نہیں ہوتا, اس کو خیر اسلام پیارا ہوتا ہی نہیں ہے. منافق از ویری سیلفش. وہ کہتا ہے میں سیکرٹلی جاتا ہوں اور ان کو کہتا ہوں میں تم سے دوستی کر لیتا ہوں, مسلمانوں کو چھوڑ دیتا ہوں, تمہاری آرمی میں آ جاتا ہوں. یہ منافق کا حال ہے. وہ نہیں بغیر پین دے کے کیا کہتے ہیں اس کو, بینگن, بغیر پین دے کے بینگن ہوتا ہے یا لڈو ہوتا ہے, ہاں تھالی کا بینگن, مطلب گول گول گھومتا رہتا ہے, منافق گول گول گھومتا رہتا ہے. اینڈ ناؤ واٹ اللہ از سیئنگ از کہ سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں. آگے آیت کے اندر ان کے تبصرے آ رہے ہیں, انہوں نے بہت تبصرے کیے تھے آفٹر احد. when these people came back to Medina, اوہو دیکھا نا, کہا تھا تمہیں, نہ جاتے, مان لیتے ہماری بات, آج نہ مرتے تمہارے باپ بھائی. آج یہ میں آپ کو اسی ٹونٹنگ ٹون میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ منافق کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہر وقت قدر کے اوپر, قدر مینز اللہ نے جو تقدیر لکھی ہے اس کے اوپر کامنٹری کرنے کا شوق ہوتا ہے. ہر وقت ہی ول ناٹ ایکسپٹ اٹ. اللہ کی رضا پہ وہ راضی ہے ہی نہیں. تو ان کو باتیں سنانے کے لیے کیا آ گئے کہ دیکھو ہم نے تو سمجھایا تھا نا, تم بڑا چل پڑے تھے محمد کے پیچھے, مان لیتے نا ہماری بات, آج تمہارے بھی لوگ زندہ ہوتے ہیں, آج تمہارے 70, یہ لٹرلی یہاں پہ کہا گیا ہے نا کہ death would have come to you even if you were in your house. Death would have come to you, لیکن اس سے پہلے وہ کہہ رہے ہیں even if they hide in their souls what they do not disclose. And what is do we have any say in the matter? Tell them every matter rests with Allah. اچھا do we have any say in the matter, یعنی کہ ہماری بات کوئی کیوں نہیں سن رہا تھا. واپس آ کے بہت ہیو اینڈ کرائی منایا تھا انہوں نے کہ ہم نے تو کہا تھا نا کہ مدینہ میں رہنا, احد پہ مت جانا, تو نہ جاتے تو نہ مرتے, نہ جاتے تو جنگ نہ ہارتے. یہ ان کی مینٹالٹی تھی. اینڈ دے ور ٹرائنگ ٹو پروموٹ دس سائیکی, دس hypocritical viewpoint. They were trying to put it onto the مومن مسلم also. ٹھیک ہے, تو یہ کاش پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے. اب اپنی تدبیر سے یہ تکبیر بدلنا چاہتے ہیں. دس از امپاسبل. اللہ نے بتا دیا ایون اف یو ور سٹنگ ان یور اون ہومس, جس کی موت لکھی تھی وہ تو خود چل کر آتا نا موت کی جگہ پہ. تو پرسپیکٹو چینج کر دیا گیا. مومن کو کیا کہا گیا, ان کی باتوں میں کبھی مت آنا. یہ جو یہ کاش لانا چاہ رہے ہیں تمہارے, مومن کی زندگی کے اندر کاش نہیں ہوتا. مومن از نیور ریگریٹفل. ہاں اگر یوں ہوتا تو میں یوں کرتی تو میں اس طرح ہوتا تو وہ بچ جاتا تو وہ نہیں مرتا, ایسے نہیں ہوتا ہے. جس کا جہاں لکھ دیا اللہ نے مرنا تو اس نے وہیں تھا. بہانہ کوئی بھی ہو دنیا کا, کوئی بھی اسباب ہو, کوئی بھی بہانہ ہو, موت تو اس کی لکھی تھی. تو مومن کو تقدیر پہ ایکچولی جو ایمان ہے
وہ مومن کو فری کر دیتا ہے all sorts of guilt سے. مومن کو گلٹ نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کو کہتے ہیں اللہ کا فیصلہ, جو ہو چکا اس کو ایسے ہی ہونا تھا. اس چیز کو, تقدیر کو ماننا بہت ضروری ہے کہ جو ہوا this is exactly how Allah had written it. گھبراہٹ ختم ہو گئی, میرا تو کوئی کمال نہیں تھا, اگر اچھا ہوا تب بھی میرا کوئی کمال نہیں تھا, اگر برا ہوا تب بھی میرا کوئی کمال نہیں تھا, ٹھیک ہے. دیکھو ڈیسیژنز کی کریکشن مومنوں کی جا رہی ہے کہ تم نے جو غلطی کی ہے اس کو, اپنی ڈیسیژنز کو آپ ویو پوائنٹ کرتے ہو, اینڈ ریزلٹ کے اوپر آپ تبصرے نہیں کرتے. مینس اف یو فیل دیٹ دیر واز سم تھنگ لیکنگ ان یو, کہ آپ نے تھوڑی محنت نہیں کی, لیٹس سے آپ کا قرآن کا ٹیسٹ ہے اور آپ کو پتا کہ آپ نے 2 پارے پڑھنے تھے, آپ نے 1 پارا پڑھا, پھر جب مارکس کم آئے تو خود پتا تھا نا کہ کیا غلطی کی ہے. سو مومن از انکریجڈ ٹو ورک آن ہز سیلف مسٹیکس. بٹ مومن کے اندر بلیم گیم یہ نہیں ہوتا کہ اگر میں یہ کر لیتی تو یہ ہو جاتا تو یہ ہو جاتا, نہیں. جو اینڈ ریزلٹ ہے اٹ از اے لیسن فار دا نیکسٹ ٹائم, بٹ یہ جو ریزلٹ ہے یہ مجھے منظور ہے, یہ تو قبول ہے. اس لیے کہ مومن فرسٹ آف آل ٹرائز, گیوز 100% ایفرٹ, اپنی پوری ایفرٹ ڈالنے کے بعد اب معاملہ اللہ کے ہاتھ میں, وہ چاہے تو عطا کر دے, وہ چاہے تو تباہ کر دے, مالک تو اللہ ہے. تو اس کے اندر یہ کوشچن آنسر کی گیم نہیں ہوتی کہ اچھا یوں کیوں ہو گیا. جب میں نے کیا, ایگو بھی نہیں ہوتا کہ لو میں نے کیا اور صحیح نہیں ہوا, ایسے کیسے ہو گیا, ٹھیک ہے. اچھا, اب منافق کا عہد کی کچھ حکمت یہ بھی تھی کہ منافق کا کھوٹ ظاہر ہو گیا, منافق were exposed in مدینہ, اور مومن جو ہے وہ پیوریفائی ہو گیا. Maybe after the victory of Badr, the moment was getting a little bit of sense of entitlement. Maybe the moment was getting a little bit overconfident کہ لو ہم تو 300 تھے, ہم نے تو 1000 کی گلے اڑا دی, اب ہمارے آگے کون کھڑا ہوگا. خود بھی تو کبھی اوور ہو جاتے نا ہم. تو کیا ہوا, اللہ پاک نے مومن کی بھی ٹریننگ کر دی اور منافق کو تو چھانٹ کے الگ کر دیا. منافق الگ دکھ گیا, نظر آ گیا, ایکسپوز ہو گیا مدینہ کے اندر کہ یہ منافق ہے, ٹھیک ہے. And then Allah Pak is saying Allah forgave the moments. سب سے بڑا فائدہ ایمان کا یہی ہے, مومن کو اللہ بخش دیتا ہے, ٹھیک ہے. منافق کی بخشش نہیں ہے جب تک کہ وہ خود بخشش مانگے نہیں. منافق بھی مسلمان بن سکتا ہے, منافق بھی can become a true Muslim if he begs for Allah's forgiveness and he changes his heart back to Allah, ٹھیک ہے. اب لوٹ گئے جب, اچھا کچھ صحابہ جو ہے وہ کنفیوژن میں نے آپ کو بتایا مدینہ لوٹ گئے, ان کے بھی دل میں پچھتاوا تھا جب جنگ ہو رہی تھی اور وہ مدینہ بھاگ گئے. دے آلسو تھاٹ ارے کہیں ہم منافق تو نہیں لکھے گئے, ہم منافق تو نہیں لکھے گا, ہم بھی تو مدینہ چلے گئے تھے. ہاں, تو اب اس کے اندر اس کا بھی گلٹ ختم کر دیا. یو ہیو بین فورگیون بائی اللہ, ٹھیک ہے. کچھ گناہ, یہ علماء کہتے ہیں کہ some sins take away your ability to do good deeds. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان گناہوں کی پریزنس میں اللہ پاک آپ سے نیکی کرنے کی توفیق ہٹا لیتا ہے. ایسی نافرمانی ہوتی ہے, میں نے کہا نا گناہوں کی نحوست ہے, برکت اٹھ گئی, کووڈ آ گیا, ٹھیک ہے. ایک گناہوں کی نحوست یہ بھی ہے اپنا پوٹینشیل کم ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور کچھ نیکیاں آپ کو اور نیکیوں کی طرف لے جاتی ہیں. کچھ okay, I want you to imagine this suffer of نیکیاں. This is how I love explaining it to my kids and I actually learn a lot of terms and terminology from my children. جب میں ان سے بات کر رہی ہوتی نا, ایک اور جیسے انہوں نے عود کا نام رکھا ہے, میں رمضان میں لگاتی ہوں عطر, مسلم پرفیوم, ٹھیک ہے. پھر مسواک کا نام ہے مسلم ٹوتھ برش. پھر اتنی چیزیں الحمدللہ پتہ چلی کہ مسلم آپشنز بھی ہیں ہماری زندگی میں. تو اسی طرح what was I telling you about? ہاں, نیکیوں کی توفیق ملتی ہے. سو when I explain it to my kids, میں کہتی ہوں جو ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں نا, تو اس میں ایک بونس پوائنٹ ملتا ہے, پھر آپ کو نیکسٹ لیول ملتا ہے, پھر اس میں جا کے آپ کوئی ٹاسک کمپلیٹ کرتے ہو تو آپ کو نیکسٹ لیول ملتے ہیں. نیکیوں کا ایگزیکٹلی یہی ماننا ہے. کبھی کوئی بہت چھوٹی چیز ہے, بہت چھوٹی, and I have personally witnessed this in people's life. کسی نے بہت چھوٹی سی نیت کی, بھائی وہ بہت اس کو دل میں ہو رہا تھا مگر سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے کروں, اللہ اتنی بڑی بڑی چیزیں میں, تو وہ قرآن کلاس بھی آ رہی تھی, اس کا دل بھی کر رہا تھا, اس نے کہا اچھا بس میں نیت کرتی ہوں, چھوٹی سی چیز نیل پالش چھوڑ دی لگانا,
کہ اس میں نماز نہیں ہوتی. ہمیں لگتا ہے نا چھوٹی سی چیز ہے. اللہ بہت بڑا قدردان ہے, بہت بڑا قدردان ہے. اس کو اس کے بعد اتنی چیزوں کی توفیق ملی کہ میں خود حیران تھی کہ بی بی یہ تمہارا اتنا سا دل تھا کہ کہاں تو تم سے نیل پالش نہیں چھوڑی جا رہی تھی, اور اس کے بعد وہ چھوڑتی گئی چیزیں ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد اس کا دل بڑا ہوتا گیا. الحمدللہ this happens when you start with even the smallest thing. یہ اللہ پاک کیا کہہ رہا ہے, نیکی اور نیکیوں کی توفیق دے دیتا ہے. ٹھیک ہے. اینڈ آیت نمبر 156 to 160. O you who believe, do not be like those who disbelieve and say to their brothers when they travel in the land or are fighting soldiers, if they were with us, they would neither have died nor been killed. یہ آ گیا نا منافق کا statement. So that Allah may make this an anguish in their hearts. Allah gives life and death, and Allah sees all that you do. Should you be martyred in the path of Allah or die, then verily the forgiveness from Allah and His mercy are better than all that they amass. If you die or are martyred, then unto Allah shall you be gathered. It is due to the mercy of Allah that you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, are lenient with them. If you had been ill-tempered and hard-hearted, they would have all dispersed from around you. So pardon them, seek forgiveness for them, and consult with them in matters. When you have taken a decision, then place your trust in Allah. Verily Allah loves those who place their trust in Him. And ayat number 160. If Allah helps you, then none can overcome you. And if He leaves you without assistance, then who is there to help you? Only in Allah should the believers trust. Now absolutely beautiful, beautiful ayat coming up ahead, starting from 156. 156 کے اندر جو کفرو mention کیا گیا ہے نا, یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا, یہ جو کفرو ہے یہ کافر نہیں ہے. This is not talking about کفار مکہ. This کفرو means منافق, کافر mentality. منافق کی کافر بلکہ worse than کافر mentality ہوتی ہے. ٹھیک ہے. Munafiq had converted. Nifaq was actually a scheme of the Jews where they took the weak Muslims and they started planting ideas in their heads where those weak Muslims then started hating Muhammad sallallahu alaihi wasallam and hating the Quran. کہ اب یہ آیت اتری, کیوں اتری, کیا مصیبت ہے, وہ ایسے ان کو ٹرین کرتے تھے. پھر محمد نے یہ تمہیں کیوں آرڈر دیا, who does he think of himself, نعوذ باللہ. تو ان کے دل میں بدگمانی ہوتی ہے. نفاق is the بیماری, it's like a cancer. Some Muslims don't even know when they have it. Because when you are, I told you, when you are not a struggling Muslim, you will become a complacent Muslim. اور یہ نفاق کی بیماری بہت آسانی سے complacent Muslim کو لگ جاتی ہے. apologetic Muslim کبھی کریں گے کبھی نہیں کریں گے, کبھی کریں گے کبھی نہیں کریں گے, کبھی دل کرتا ہے کبھی چڑ آ جاتی ہے. نعوذ باللہ. اللہ اور اللہ کے رسول سے چڑ آنا, نفرت ہونا, یا دل کے اندر ہیٹریڈ ہونا کہ کیوں دیا بھائی یہ حکم, مصیبت کر دی میری زندگی, why did Muhammad say this, یہ اس زمانے میں بھی تھے اور آج بھی ہے. ٹھیک ہے. This is the basic, very مطلب اوپر سے آپ کو سمجھا رہی ہوں منافق کی ڈسکرپشن, اور آگے پھر پوری سورہ منافق آئے گی تو ہمیں پتہ چل جائے گا. اللہ نے ایکسپوز کر دیا ان کے دلوں کے اندر ایسا بغض تھا. بیسکلی یہ ساری بات نیت کی ہے. می اینڈ یو کین نیور آئیڈینٹیفائی اے منافق بیکاز ہم کسی کے دل کا حال نہیں جانتے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کسی کے دل کے اندر کیا ہے, اللہ کے لیے محبت ہے یا نہیں ہے, رسول کے لیے محبت ہے کہ نہیں ہے. تو ہم کبھی کسی کے لیے نہیں کہہ سکتے کہ یہ منافق ہے. The scariest thing about a منافق is, منافق کلمہ پڑھتا ہے تبھی تو وہ منافق ہوتا ہے. اگر وہ کلمہ نہ پڑھتا تو وہ کافر ہوتا. کلمہ پڑھ کے وہ کافر سے بدتر ہے. دیٹ مینس اوپر سے وہ نظر آنے کے لیے تو روزہ نماز بھی کرتے تھے. مدینہ میں جو منافق تھے وہ مسجد نبی, آپ کو پتہ ہے کہ 5 times نماز ہوتی ہی مسجد میں تھی, چاہے مرد ہو یا عورت ہو. unimaginable تھا کہ کوئی مسجد نبوی نماز کے لیے نہیں آتا. تو منافق بھی ڈر کے نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے لائن میں, اس لیے کہ کہیں ہم آئیڈینٹیفائی نہ ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ منافق جو ہے اس کے اوپر سب سے بھاری عشاء اور فجر, یہ 2 نمازیں ہوتی ہیں. اس ڈر سے
میرا خیال ہے جتنی جلدی میں نے عشاء اور فجر پڑھنا شروع کیا, باقی دوسری نمازیں نہیں پڑھنا شروع کی, اس ڈر سے کہ اللہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گئی, کیوں میرے اوپر بھاری ہے. یہ آیتیں اس لیے نہیں دی گئی ہیں قرآن کی کہ آپ جائیں اور اب نکلیں اور ڈھونڈیں دنیا میں کدھر کدھر منافق ہے. دیٹس ناٹ آور جاب. یہ آیتیں اس لیے دی گئی ہے کہ اگر نفاق کی بیماری کہیں میرے دل میں آ رہی ہے تو اللہ اس کو پیوریفائی کرتے ہیں. دس از دی اپ لفٹنگ. تو کس چیز سے بتایا جا رہا ہے؟ دا لیسن ٹو بی لرنڈ آفٹر اے ٹریجڈی, اینی انفارچونیٹ سچویشن از ڈونٹ ہیو ڈسکشنز, بیکاز دس از واٹ دیئر ڈسکشن ساؤنڈ لائک. منافق مینٹالٹی, میں نے آپ کو کہا, اس کے اندر کاش ضرور ہوتا ہے, اس کے اندر بلیم ضرور ہوتی ہے. ہائے, سم پیپل نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں ہائے اللہ کیا کر دیا تو نے, کسی کا جوان بیٹا مرا ہوا ہے, لے اللہ اس کی تو ولیمہ کھانے کی عمر تھی, اس کو قبر میں پہنچا دیا. نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اٹس اے بلیم گیم آن اللہ. اللہ کے اوپر ہی طنز تانے کر رہے ہوتے ہیں اور پتہ ہی نہیں ہوتا. یہ منافق جو ہے وہ لاس کو اور قصیدے پڑھ پڑھ کے لمبا کرتا رہے گا, غم کو اور کہانیاں ڈالتا رہے گا. No, it doesn't make you a munafiq, but it depends on the question کے اندر rebellion ہے کہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. And if it is rebellion, like I told you, کتنا perspective change کر دیتا ہے قرآن, that some people they actually end up saying Allah thank you for testing me, Allah thank you, you chose me. So قرآن actually یہ why me تو ہٹا ہی دیتا ہے. Quran teaches you that when Allah tests you, He actually washes away all of your sins. He actually gives you a higher level of darja. So the moment mentality that the Quran teaches then will be, thank you Allah, you tested me. You found me worthy enough کہ اللہ مجھے بخار دیا میرے گناہ دھونے کے لیے. How merciful Allah. پتا تھا نا کہ میرے گناہ زیادہ ہے, پتا تھا نا میں اتنی نکمی ہوں اللہ, اچھا مجھے یہ مشکل دی کس لیے. حدیث کا مفہوم آتا ہے even if you lose a pair of keys, مومن ہونے کی ویلیو ہی کچھ اور ہے. اب چابی گم گئی اور 15 منٹ آپ نے چابی ڈھونڈی, 10 منٹ گھر میں چابی ڈھونڈی, ٹھیک ہے, وہ جو 10 منٹ چابی ڈھونڈی اس میں پریشانی ہوئی تھی تھوڑی سی, اس میں بھی گناہ دھلتے ہیں. ایون when you've lost something and you're looking for something, اس میں بھی اللہ گناہ دھوتا ہے مومن کے. سو being a مومن is very 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 precious, ٹھیک ہے. اور یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اس wishful thinking کو ہٹا دو. یہ زخموں پہ نمک چھڑک چھڑک کے اپنے غم جو زندہ کرتے رہتے ہیں منافق, اس کو تم ہٹا دو, تبصرے مت کرو, تبصرے مت کرو. اور جس کا جو وقت تھا, جو لکھی تھی, جس کی موت جیسی لکھی تھی ویسے ہی آنی تھی. یا ایون سم ٹائمز پیپل گو, اللہ معافی, ایک غم ہوتا ہے ڈائیورس کا, کسی کے گھر میں اگر طلاق ہو جائے, دوسرا یہ پہنچ جاتی ہیں آنٹیاں اماں ابا کے سر کے اوپر, کیا ہوا, کیسے ہوا, کس نے کیا, کس نے مارا, کس نے باتیں سنائی, کس نے دھکے دیے, پوری شرلاک ہومز بن کے وہاں پہنچ جاتی ہیں, اس کا جوس نکال رہی ہوتی ہیں. یہ نہیں پتا کہ اللہ کتنا گناہ دے گا قیامت کے دن, کیونکہ یہ تم نے جاسوسی, تمہیں اللہ نے وہ اپوائنٹ کیا ہوا تھا تھانے دار, لوگوں کے گھروں کے اندر جا کے ان کے غم وہ کرو, ڈریگ آؤٹ کرو ان کے اندر سے. تو یہ ایکچولی قرآن سکھاتا ہے زپ اٹ, زبانیں بند, کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کے معاملے میں تبصرے کرنے کی, اور اپنے غم پہ بھی زیادہ وہ نہیں کرنا, کانسنٹریٹ نہیں کرنا کہ او یہ ہو گیا, دیکھا اگر میں یہ نہیں کرتی تو یہ ہو جاتا. نو. منافق صحاباؤں کو یہ آیت کیا کہہ رہی ہے کہ صحابہ, if you would have believed the munafiqs, they would have undermined your future jihad. یہ تمہاری بریوری کو توڑ دیتے, اتنا غم دیتے تمہیں کہ تمہیں نکما کر دیتے, ٹھیک ہے. اینڈ psychologists today in the West are saying exactly what these ayats are saying. Psychologists say that if you forgive others and you learn to forgive yourself, this is where mental healing will come from. جب تک we hold grudges either against people or against ourselves, کہ دیکھا ہاں a lot of people, آپ کو پتا ہے آدھے لوگ دنیا کے اوپر why they can't become practicing Muslims is because وہ ایک ان کا کوئی گناہ ہوتا ہے, ان کے حساب سے وہ گناہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اللہ بخش نہیں سکتا. اللہ بہت بڑا ہے, اللہ بہت بڑا ہے. اللہ was even ready to forgive Fir'aun, and Fir'aun used to murder babies. موسیٰ کو بھیجا تھا نا فرعون کے پاس کہ جاؤ جا کے سمجھاؤ اس کو بولو توبہ کر لے.
تو اللہ بہت بڑا ہے, کسی کا بھی گناہ اتنا بڑا نہیں ہوتا کہ اللہ نہیں بخش سکتا, نعوذ باللہ. دے آر چیلنجنگ Allah's رحمت. لیکن موسٹ پیپل پھر وہ کرتے کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں اب بند کر دو کتاب, اب دین کو 100% چھوڑ دو, اب میں 100% دنیا کے حوالے, اس لیے کہ وہ ایک گناہ ہو گیا ہوتا ہے. تو قرآن کی جو مینٹالٹی وہ کیا, وہ ہو گیا گناہ, کوئی بات نہیں, توبہ کر لیں, چلو واپس آ جاؤ, وہ ڈسٹ اٹ آف, dust it off. So Quran actually shows you that Islam is live and let live, and this is not reflected in the Muslim today. ہم تو بالکل بھی live and let live نہیں ہے, ہم تو کسی کو کسی حال میں نہیں جینے دیتے. نیک ہے تو نیکی پہ نہیں جینے دیتے, اگر بد ہے تو بدی پہ نہیں جینے دیتے, ان کو نیکی کی طرف آنے نہیں دیتے. ان کو اینگری برڈ بن کے اگر میں گھوریاں دیتی رہوں گی, تم گندی, تم نے یہ کی, تم ادھر ہوگی, کون آئے گا؟ کیوں؟ Why are practicing Muslims so less today? It's because of this attitude problem of people who are teaching deen. 95% میں نے آپ کو کہا مسلم امہ نماز نہیں پڑھ رہی. نماز ختم ہو گئی بات. کون پڑھائے گا ان کو نماز؟ اگر یہاں پہ ہر وقت تیوری کے اوپر بل چڑھا ہوگا تو کیسے پڑھاؤ گے تم امت کو نماز؟ بچوں کو کیسے پڑھاؤ گے؟ یوتھ کو کیسے لے کر آؤ گے؟ میں نے آپ کو بتایا one of the most popular movements in our youth today is being an atheist. وہ پہلے ہی فارغ ہو گئے, انہوں نے کہا ہم نے ماننی ہی نہیں ہے بات, ہم نے سننا ہے. Yes, we love Allah and we respect Allah, but we really don't believe in anything else, this Quran and everything. We don't understand it. Teenagers تو گئے, نسل تو تباہ ہو گئی. جس کو تم سوچ رہے تھے پیچھے صدقہ جاریہ بنے گی تمہارے لیے, وہ تو کافر ہو گئی تمہاری آنکھوں کے سامنے. یہ منافقت ہے, آ گئی نا منافقت, اور اولادوں کے اندر آ گئی ہے, اور ہم ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, کوئی ہوش ہی نہیں کر کے دے رہے. How are we going to bring the youth? اگر قرآن کی یہ آیت کو اپلائی کیا جائے تو اللہ از ایکچولی کتنی بڑی غلطی, ایک تو ان کی غلطی forgive کر رہا ہے, اور کیا ایٹیٹیوڈ دے رہا ہے کہ دیکھو اپنے آپ کو بھی معاف کر دو, اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. آرچرز کو اور وہ جو مسلمان جو واپس چلے گئے تھے ان کو کہا اب چھوڑ دو, ہو گئی نا غلطی. سو اسلام از ایکچولی فارورڈ تھنکنگ. ایمان بالقدر جو ہے which is تقدیر پہ بھروسہ, اللہ نے لکھ دیا جو خیر اور جو شر ہے, this actually makes a moment very peaceful. ہر وقت اس کو انگزائٹی نہیں ہوتی کیا ہوگا, اوہ اب کیا ہوگا, اوہ اب میں نے یہ کہہ دیا تو یہ ہو جائے گا, اور یہ کہہ دیا تو. Everybody has an ohad in their own lives. Everybody has some loss and everybody has a lesson to learn for the future from these mistakes. ٹھیک ہے, not to make the same mistakes. حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اس چیز کی حرص کرو جو تم کو نفع دے, یعنی it is allowed to want something that is advantageous towards you. اللہ سے مدد مانگو, پھر اللہ سے کیا کر رہے ہیں, دعا کرو. عاجزی عاجز مت ہو جاؤ, یعنی دعا مانگتے مانگتے ڈونٹ گیو اپ کہ اللہ تو قبول ہی نہیں کر رہا, مانگتے رہو دعا, ٹھیک ہے. اور اگر تم کو مصیبت پہنچے تو ایسا مت کہو کہ اگر میں ایسا اور ایسا کرتا تو مجھ کو یہ مصیبت نہ پہنچتی, بلکہ یوں کہو کہ اللہ نے جو مقدر کر دیا اور جو چاہا کر دیا, کیوں کہ کاش شیطان کا راستہ کھولتا ہے. لو عربک کے اندر ہوتا ہے لو, کاش, یہ شیطان کا راستہ کھولتا ہے. پھر شیطان دل کے اندر جو بدگمانی لے کر آتا ہے اللہ کے لیے بھی. دیکھا بڑی تم قرآن کلاس پڑھ رہی تھی, بڑا تم قرآن کھول کے بیٹھی تھی, گر گیا نا بچہ, کھل گیا نا سر, پڑ گئے نا سٹیچز, اور جاؤ, گھر تمہارا اگنور ہو جائے گا, تمہارا تو میاں ہاتھ سے نکل جائے گا. تو یہ کاش کھولے گا سارے شیطان کے دروازے. اینڈ وین, اور خاص طور پہ جب آپ دین کا کام کرنے اٹھو گے, جب آپ گھر کے اندر ریلیکس بیٹھے نیٹ فلکس دیکھ رہے ہوگے, تو شیطان کو تو ویسے ہی آپ بہت خوبصورت لگ رہے ہوتے اس وقت. اس کو پتا یہ تو بالکل نکمی ہو گئی, یہ تو میری بیسٹ فرینڈ ہے, وہ تو کچھ بھی نہیں کہے گا آپ کو, سر کا درد بھی نہیں دے گا شیطان. سر کا درد یہاں آتے ہوئے ہوگا, پاؤں مڑے گا, چیزیں ٹوٹیں گی. مجھے یاد ہے جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تھا, بہت اکثر میں تو آن لائن کمپیوٹر پہ سیکھتی تھی, کوئی نہ کوئی شیشے کی چیز میرے گھر میں ٹوٹ جاتی تھی. کبھی شیشہ ٹوٹ گیا پورا, کبھی ٹیبل ٹوٹ گئی شیشے کی, کبھی بچہ گر گیا, کبھی کچھ ہو گیا. پھر I used to have to pause my class and go and tend to whatever. ایک دن تو میں اتنا روئی, میں نے کہا اللہ میں اس قابل بھی نہیں ہوں.
پھر کیا کرتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں. پھر واپس یو ہیو ٹو کیپ فائٹنگ دا شیطان ایوری ڈے آف یور لائف ٹل یو ڈائی. اس کی پہچان کروا دیتا ہے اللہ, اس کی پہچان کروا دیتا ہے. اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک تعوذ اور یہ ایسے بھاگتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پرابلم کیا, ہم پڑھتے نہیں ہیں. ہر وقت پڑھتے رہے نا اٹھتے بیٹھتے, تو شیطان ہمیں ہنڈر نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اچھا, پھر یہ جو یقین ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے. اس حدیث کے اندر اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, یہ مت کہنا کہ اگر یہ ہو گیا تو میں یوں کرتی تو یہ نہ ہوتا, یہ مت کہو. ٹھیک ہے. اینڈ جیسے لوگ کہتے ہیں اچھا اگر گارڈ رکھ لیتے تو ہم چوری نہیں ہوتی, تو کسی کے گھر میں تو 15-20 گارڈ ہوتے ہیں تب بھی بہت چوری ہو جاتی ہے. تو یہ تقدیر کے اوپر ایمان. اچھا, سم پیپل یوز دس تقدیر کے اوپر ایمان ایز, اللہ کہتا ہے نا اونٹ باندھو پھر مجھ پہ چھوڑو. ہاں, تو یہی میں آگے یہی بتا رہی ہوں. سم پیپل یوز تقدیر پہ ایمان ایز این ایکسکیوز, کہ وہ کہتے ہیں لو میں اب کچھ نہیں کروں, میں تسبیح لے کے بیٹھی ہوں اور اللہ ہی کرے گا جو کرتا ہے. یہ بھی نہیں ہے, یہ مومن طریقہ نہیں ہے. اللہ کہتا ہے پہلے کیا کرو, استشار کرو, which is advice. some problem that you're stuck in, جو کوئی ایسا انٹیلیجنٹ ہے یا کوئی پوزیشن یا پوسٹ میں ہے جو آپ کی پرابلم کو سالو کر سکتا ہے, آپ اپنی پرابلم لے کے جاؤ, ان سے ایڈوائس لو, استخارہ کرو, اللہ سے خیر مانگو, اللہ سے بہتر راستہ مانگو, اینڈ give your full efforts but result will have to be. توکل کا مطلب یہی ہے, result جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں آپ نے چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. اب جیسے میں نے آپ کو بتایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کس کو توکل تھا, اللہ کے اوپر, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم wore 2 armors. جنگ لڑنے جا رہے ہیں, ایسے ہی نہیں کرتے میں نکل گئے کہ لو میں تو محمد ہوں, آ جاؤ لڑو مجھ سے, مجھ تو اللہ کے اوپر پورا یقین ہے. یقین ان کو تب بھی تھا, وہ آرمر پہنتے یا نہ پہنتے. کیوں پہنا؟ ہمیں یہ دکھایا کہ تمہیں اسباب دنیا کے یوز کرنے. مسلم مومن ڈزنٹ ہیو ٹو بی اسٹوپڈ, ہی ہیز ٹو بی انٹیلیجنٹ, ہی ہیز ٹو ہیو پلاننگ اینڈ اسٹریٹجیز. بھولا نہیں ہوتا مسلمان, مسلمان بہت انٹیلیجنٹ ہوتا ہے. سو یو ہیو ٹو ٹیک پریکاشنز اینڈ یوز اسباب. ٹھیک ہے. اسی طرح دیکھیں, اسباب کی دنیا ہے. جانوروں کو بھی تو اللہ نے سکھا دیا نا کہ وہ ونٹرز کے لیے اپنا کھانا کلیکٹ کرتے ہیں, ورنہ کیوں سکھایا؟ کھلاتا تو ہم کو اللہ ہی ہے, کھلاتا تو ہر جانور کو, ہر چونٹی کو اللہ ہے, تو نہ جمع کرتے سردیوں کے لیے کھانا, مگر اللہ نے ان کو سکھایا. مینس دنیا کے اوپر اسباب استعمال کرنے ہوتے ہیں. اور حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اگر تم بیج بو رہے ہو اور قیامت کا سور پھونکا جائے تب بھی تم بیج بو دو. If you are planting a seed and the trumpet of the day of Qiyamah is blown, still finish your job. کیا مطلب ہے اس کا؟ جو کام شروع کیا اس کو پورا کرو, اس کو پورا کرو. بیچ اس میں گھبرا کے پیچھے مت ہٹ جانا. What Islam looks for is closure. This is why جب ہم صحابہ کی سٹوریز پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ اتنے امیزنگ کیسے تھے. ایسے تھے کہ ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ قرآن اور حدیث سے کی گئی تھی. ان کی پرسنالٹی اتنی امیزنگ تھی. تو اپنا کام مکمل کرو. ٹھیک ہے. And Allah says these discussions are in themselves a punishment for these people. یہ جو منافق ہے یہ خود ہی ڈسکشن کر کر کے اپنے دل کے اندر ایک آگ جلائے رکھتا ہے, اور اسی آگ کے اندر وہ سلو روسٹ ہوتا رہتا ہے اپنے ریگریٹس کے اندر. کاش ایک بہت بڑی آگ ہے, کاش ایک ایسی آگ ہے جو آپ کو زندگی آپ کی تباہ کر دے. کاش میں یہ نہ کرتی تو یہ نہ ہوتا, تو یہ نہ مرتا. کتنا بڑا کاش ہے, کتنا بڑا گلٹ فیکٹر بن جاتا ہے. پھر ان کے اندر فزیکل اینڈ مینٹل النس آ جاتی ہے, اینڈ دے آر لیونگ ان دا پاسٹ ریگریٹس. دے ہیو موڈ سوئنگس, they have extreme pain in their lives, and Allah is the one. Allah saying دیکھو, Allah is the one who gives life and death. Not necessary کہ اگر تم جنگ میں گئے تو تم مر جاؤ گے. تمہارا تو موت کا ٹائم لکھا ہوا ہے, اور مرنا اور جینا اصل میں تمہارا کمال ہے ہی نہیں. سبحان اللہ. It's not. مرنا جینا ہم اپنی مرضی سے پیدا ہوئے تھے, ہم نے بتایا تھا اللہ میاں کو میری یہ برتھ ڈے رکھنا, اللہ نو. اور مرنا ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں with all of our technology, all of our might and power. ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اللہ مجھے اس دن مرنا اور اس دن نہیں مرنا, یا یہ ڈیٹ ہوگی یا یہ ڈیٹ نہیں ہوگی. تو ہمارا کوئی کمال جینے یا مرنے میں نہیں ہے. ایکچولی کمال کس چیز کے اندر ہے؟ عمل کے اندر. عمل. زندگی جی تو جی کیسے, مرے تو مرے کس کے لیے, یہ ہے کمال ہمارا. What is یہ جو life that has been given with us, what have we done with it? Have we dedicated this life to the dunya?
to the shaitan. दुनिया जो है ना वो फ्लफ के पीछे पड़ गई है, लिटरली फ्लफ. ये जो एक रैट रेस है ना, दिस एक टंगड़ी ऊपर करना, ये बहुत महाल कर दी है इसने लोगों की जिंदगी, बहुत महाल कर दी है. और उसके अंदर इतने इन्वॉल्व हैं रैट रेस. देखिए मैं यही सोच रही थी उस दिन कि जब लाखों करोड़ों रुपए शो ऑफ के अंदर स्पेंड होंगे तो चैरिटी के लिए कुछ कैसे बचेगा, खैर के लिए, अच्छे कामों के लिए कुछ कैसे बचेगा. बिटवीन अस वी हैव इनफ वेल्थ जो विद इन पाकिस्तान. हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत लोग चैरिटी करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम दिखावा भी टक्कर का करते हैं ना. 25-50 करोड़ की शादियां करते हैं. 25-50 करोड़ में आप सोचें अस्पताल बन जाए, शहर बन जाए, मुल्क बन जाए, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, पूरा एजुकेशन सिस्टम बन जाए. लुक एट द खैर, जिससे इकोनॉमिक्स के अंदर क्या सिखाते हैं वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. तो ये जो फ्लफ या रैट रेस के पीछे पड़ने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई कि दुनिया खैर से महरूम हो गई. हमने अच्छा काम करना छोड़ दिया इसलिए कि हम इतने बिजी हैं अपने आप को अमीर प्रूफ करने में. और आज ऑनेस्टली मेरे ख्याल से कोई ज्यादा अमीर तो हो ही नहीं सकता. हर जितना भी आप अमीर हो जाओ, दूसरा आएगा ऊपर से हेलीकॉप्टर से लैंड होके कोई नई चीज लेके, फिर आप बैठे होगे, आप कहोगे हाँ मैंने तो इतना कुछ किया था, प्लान किया था, मैंने तो इनको कमबख्तों को सुशी भी खिलाई थी, क्या क्या किया था, अब देखो वो तो हेलीकॉप्टर में लैंड हो गई. ये कभी खत्म नहीं होगा. And actually when you read the Quran, it makes you realize how silly मेरी बंदी, तुमने अपनी जिंदगी का मिशन इतना घटिया बना लिया that you think you have to prove yourself to them and they don't even love you. Allah saying, I love you, I value you, I know your potential. How can you waste it running after them? How can you not turn back to me? और जब इस पोटेंशियल को रियलाइज करता है इंसान तो बाकी सारी दुनिया उसको बस बाकी मिट्टी की लगने लगती है. उसको हीरे भी मिट्टी के लगते हैं, उसको महल भी मिट्टी के लगते हैं, उसको दुनिया के अंदर कोई पुल रहता ही नहीं है. अब हम तो ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि बचपन से इसी दुनिया में पले बड़े हैं, सोने के कांटे चमचों में हमने खाने खाए हैं, तो थोड़ी कम होगी. बिल्कुल हम राहब भी नहीं बन जाएंगे कि गले के अंदर हम अपने हार डाल के और जुब्बा पहन के निकल जाएंगे, ऐसे भी नहीं होंगे. मगर दुनिया की औकात कुछ चमक कम हो जाएगी, कुछ दिल नहीं लगेगा. अच्छी बात है, ना लगे. अच्छा अब क्या है, द रियल क्रेडिट इज द अमल. जी ये तो उनका आइडिया था ना. अब आई एम नॉट सेइंग, देखो एवरीबडी, I said it because I was really inspired by the heart of this person. It takes a very big heart, very big heart. अपने ऊपर खर्च करते हुए बुरा नहीं लगता माल, 25-50 लाख रुपए, लेकिन वाकई this is putting your money where your mouth is. That person said, अच्छा अगर मैंने 25-50 खर्च किया है तो मैं 25-50 चैरिटी भी करूंगा. This is a big thing. It inspired me. Like I said, मैं तो लोगों की एग्जांपल्स के अंदर ढूंढ रही होती हूँ, अच्छा ये भी आइडिया है, ये भी नेकी का आइडिया है, ये भी, क्योंकि अल्लाह पाक ने हर किसी को एक अपना पोटेंशियल दिया होता है. एंड दिस इज ऑल्सो वेरी गुड. हाँ, ये जो तुम इसलिए पूछ रही हो कि रैट रेस में नहीं आएंगे अगर हम चैरिटी दे देंगे. रियाकारी का बड़ा सिंपल एक हुमा आपा डिस्क्रिप्शन मैंने सारी जिंदगी के ऊपर उस डिस्क्रिप्शन को अप्लाई कर लिया, क्योंकि मुझे अपने आप को जज करना है. मैं भी बहुत शौकीन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. मैं पहले फैशन डिजाइनर होती थी, इसलिए मुझे पता है मैं बहुत फैशन पिट्टी हूँ. मुझे बहुत शौक है हर चीज का, लेसों से लेके, कपड़ों से लेके, जूतों से लेके, यू नेम इट. रियाकारी का एक सिंपल डिस्क्रिप्शन हुमा आपा कहती हैं, जो चीज खरीदने लगो उसको खरीदने से पहले अपनी नीयत को ठटोर लो. मैं बैग भी लेती हूँ ना, या मैं कोई कपड़ा या जूता, अब मैं उसको पकड़ के हाथ में मैं कहती हूँ, हाँ बताओ, ये बताओ बीबी, ये तुम लोगों को दिखाने के लिए पहनोगी या तुम्हें अच्छा लग रहा है इसलिए लो. सारी गेम मैंने आपको क्या कहा, जन्नत की नीयत के ऊपर है. अल्लाह नीयत से जज करेगा. हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि 80% ऑफ द टाइम हम लोगों को दिखाने के लिए ले रहे होते हैं. 80% ऑफ द टाइम फलाना सानिया मस्कतिया पहन लिया, वो पहन लिया, वो पहन लिया, घर में पहन के बैठे हैं कभी मासी के आगे? कभी भी नहीं.
تو جب جائیں گے افطاریوں پہ اور دعوتوں پہ اور سحریوں پہ، ہم اتنے پکے ہیں، جب زیادہ بڑی والی دعوت ہوتی ہے تو اس پہ سب سے ان یوزول جوڑا نکالتے ہیں، تو شو آف کے لیے نکالتے ہیں. لیٹس بی آنیسٹ، ریاکاری از شو آف. اگر دل کے اندر یہ نیت ہے، الحمدللہ میں اب ایک سے ایک اچھا جوڑا درس میں پہن کے بیٹھتی ہوں، سارا شوق میں اپنا یہاں پورا کرتی ہوں الحمدللہ. میری یہ نیت ہے کہ اللہ میں اب اس کے اندر تو ریاکاری نہیں ہے، میں آپ لوگوں کو شو آف کرنے کے لیے نہیں پہنی ہوں، اپنے دل کی خوشی کے لیے. میرا دل کر رہا ہے کہ میں اچھے کپڑے پہنوں. ہاں پھر الاؤڈ ہے، پھر آپ ₹1,00,000 کی چیز پہنو چاہے ₹50,00,000 کی چیز پہنو، نیت کریکٹ ہونی چاہیے کہ دنیا کو امپریس کرنے کے لیے میں نہیں پہن رہی ہوں، میں پہن رہی ہوں اپنی خوشی کے لیے. اینڈ اس کی بھی ٹریننگ کرنی پڑتی ہے، بیکاز موسٹ آف دا ٹائم ہم تو کھاتے بھی لوگوں کو پلیز کرنے کے لیے. میری ایک فرینڈ ہے، وہ بہت پیاری ہے، وہ اتنی اسٹریٹ فارورڈ ہے. کبھی کبھی لوگوں کا پیارا پن ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، دیٹس آلسو اسلامک. سچا ہونا از اسلامک. تو وہ صاف کہہ دیتی ہے، ہم کسی تھائی یا جاپنیز یا سوشی یا کسی ایسی جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، کہتی ہے میں تو گھر سے بریانی کھا کر آئی ہوں، مجھ سے نہیں کھائی جاتی ہیں تمہاری ٹیڑھی چیزیں. اتنی پیاری لگتی ہے، سچی بات کر رہی ہے. کہتی ہے میں تو کھا کر آئی ہوں، یا کہتی ہے میرے لیے ڈبہ لے کر آیا کرو بریانی کا، یہاں پہ اس کو نہیں پسند، وہ نہیں ایکٹنگ کر رہی. مجھے بتائیں ایسا ہے کوئی اوریجنل جو ایکٹنگ نہ کر رہا ہو؟ سب ایکٹنگ کر رہے ہیں، سب اتنے انگریز بن رہے ہیں کہ انگریز پریشان ہے کہ ہماری جین پاکستان کیوں چلی گئی بھائی. اتنے تو ہمارے بچے انگریز نہیں. میں اپنے بچوں کے اوپر رکھ کے بات کر رہی ہوں، ایون مائی کڈس. میں کہتی ہوں بیٹا انگریز چلے گئے تھے، تم لوگوں کو چھوڑ گئے تھے ہمارے لیے پتہ نہیں کیوں. ایسی ان کا ایکسنٹ، ان کا ایٹیٹیوڈ، ان کا کولنس، بیکاز وی آر اوور امپریسڈ بائی دیم. تو اس کے اندر میں آپ کو کیا بتا رہی ہوں کہ مومن جو ہے نا، یہ ریاکاری کے لیے مومن کا نیت کلین ہوتی ہے. اگر مجھے بہت شوق ہے، اللہ نے مجھے دیا ہے اور اللہ نے نصیب کیا ہے، میں پہن سکتی ہوں 10 لاکھ کی گھڑی. شو آف. One is show off and one is inspiration. جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ used to be inspired by Abu Bakr رضی اللہ تعالیٰ عنہ. To spend more in charity. But ہمارے یہاں پہ ایسی کوئی انسپریشن ہی نہیں ہے. They are a competition amongst each other. Who will spend more. Yes. یہ والی ریٹ ریس الاؤڈ ہے. نیکیوں میں لگائے ریٹ ریس. پوچھیں ایک دوسرے سے آج تم نے کتنے پارے پڑھ لیے، آج تم نے کتنی نفلیں. یہ کانورسیشنز ہیں ہماری زندگی کے اندر؟ بالکل بھی نہیں. ہم تو انسٹاگرام پہ وہ جو افطاریاں اور وہ آئی ہوتی ہیں اس کے سنیپس پوسٹ کرنے سے باز نہیں آتے. Look at, so we wasted our potential, we wasted our lives doing silly things. تماشا بنایا ہوا ہے. دنیا جو ہے وہ ڈگڈگی بجائے چلے جا رہی ہے، ہم بندر کی طرح ناچے چلے جائیں گے اس ڈگڈگی پہ. ناچتے ناچتے مر جائیں گے، قبر میں پہنچ جائیں گے. پھر قبر پتہ چلے گی اوہو یہ تو ٹھنڈی نہیں ہے، یہ تو پرابلم ہو گئی. بھائی ٹھنڈی کیسے ہوگی اگر ساری زندگی تم نے کام ہی کچھ نہ کیا ہو. So this is something where the credit then focus becomes آخرہ. Every day when you wake up, your focus is آج میں کچھ کماؤں گی اللہ آخرت کے لیے. دنیا تو گزارنے کی جگہ ہے، دنیا کمانے کی جگہ نہیں ہے. یہاں صرف وقت گزارنا ہے اور ایسا گزارنا ہے کہ آخرت میں جنت کمائی جائے. ٹھیک ہے. And then if you do die in Allah's way, اب اللہ پاک کہہ رہے ہیں اگر وہ شہید مر گئے 70، ان کے اوپر بھی بہت باتیں سنائی تھی منافقوں نے نا کہ شہید مر گئے اور ہماری بات سن لیتے تو نہ مرتے. تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں اگر مر گئے ان کو مردہ مت کہنا. ڈونٹ سے they are dead, they are شہید, they are alive with Allah. یہ میں نے آپ کو کل سمجھایا تھا کہ ان کی جو ڈیتھ ہوتی ہے they actually become شہید die and their روح becomes a little bird. اور یہ برڈ جو ہے اللہ کے عرش کے نیچے شینڈلیئرز لٹکے ہوئے ہیں، ان شینڈلیئرز میں جا کے رہتی ہے. سو دے ایکچولی بیکم دا کلوزسٹ ٹو اللہ فرام ناؤ. اور وہ جنت میں جہاں سے چاہتی ہیں کھا پی سکتی ہیں اور پھر وہ اسی شینڈلیئر میں رہتی ہیں. جنت تو ملی گئی قیامت کے دن کے بعد، رائٹ. ان کی جنت آج سے شروع ہو گئی، وہ آلریڈی اللہ کے پاس چلے گئے شہید. They'll be back to the human form, yes. And اچھا لیکن اس ابھی اس وقت برزخ جو ہے نا وہ چڑیا بن جاتی ہے وہ سول، اور اللہ کے عرش کے نیچے جو شینڈلیئرز لٹکے ہوئے ہیں اس کے اندر رہتی ہے. اچھا اب ہمیں بھی بہت شوق ہوتا ہے جب اتنا شہادت کا سنتے ہیں تو دل کے اندر تمنا تو ہوتی ہے نا اللہ ہم کیسے ہوں گے شہید. ایبسلیوٹلی. لیکن اگر نیت کر لیں، ڈیفالٹ پوزیشن اگر زندگی کی یہ بن جائے کہ دیکھیں کسی نہ کسی دن تو مرنا ہی ہے، ہم میں سے کسی نے ہمیشہ تو رہنا نہیں ہے.
تو دل کے اندر یہ نیت کر لیں. مومن کی ڈیفالٹ پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ آئی لیو اللہ اینڈ آئی ڈائی فار یو. میرا جینا، میرا مرنا، میرا نماز، میرا روزہ اللہ تیرے لیے. میری زندگی کا مقصد اللہ تو ہے. اگر یہ ڈیفالٹ پوزیشن بن گئی، دل کی حالت مومن والی ہو گئی، اب جس دن بھی مریں گے اور جہاں پہ بھی مریں گے شہادت کا کوئی نہ کوئی درجہ تو ڈیفالٹ آ گیا نا. آپ کا دل اگر لکھا گیا کہ اللہ آئی لیو اینڈ آئی ڈائی ان سروٹیوڈ آف یو، دیٹ مینس تمہاری تو زندگی جہاد ہو گئی. تو ایبسلیوٹلی وہ شہادت ہوتی ہے. اس کا ایک اور درجہ ہوتا ہے، دیٹس اے ڈفرنٹ درجہ. شہادت فرام یہ پینڈیمک، وہ بھی شہادت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی بھی مل سکتی ہے، لیکن میں یہی کہہ رہی ہوں نا کہ اگر کوئی بھی نہیں ملی اور اگر ایٹ لیسٹ دل کے اندر یہ نیت ہوئی، ٹرننگ آف دا ہارٹ ہوئی، تو یہ واٹ دس ڈز از دیٹ اللہ پاک از سیئنگ whether you die or whether you are killed. شہادت ملی یا تم اپنے بستر پہ مرے، واپس کس کے پاس آنا ہے؟ اللہ کے پاس آنا ہے. سو ایمان gives two benefits. ایک زوال خوف ہوتا ہے، ایک زوال حزن. زوال خوف کا مطلب ہوتا ہے کہ فیئر مومن کے اندر سے کم ہونے لگتا ہے. اوہ یہ ہو گیا تو یہ یوں مر جائیں گے، یہ ہو گیا تو یوں مر جائیں گے. کچھ مرنے کا ہی خوف کم ہونے لگتا ہے اللہ سے دوستی کے بعد. اور زوال حزن یہ ہوتا ہے کہ آپ کا غم کم ہونے لگتا ہے زندگی میں، سیڈنس کم ہوتی ہے اور ڈپریشن کی ڈسکشنز کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. Now in ayat 157 the talks were if combat, war or jihad were killed یا natural death ہوئی. 158 میں the daily dying is being mentioned کہ تم if you die or are martyred then unto Allah shall be gathered. یعنی اگر تم نارمل بھی مر گئے، نارمل اپنی ڈیتھ مر گئے، شہید نہیں ہوئے، تو کیا ہوگا؟ اللہ کی راہ میں every work that is done فی سبیل اللہ will inshallah be rewarded. For instance, if we come to class and we are doing this فی سبیل اللہ only for the sake of Allah, میں کہتی ہوں اگر یہ ایک دن بھی قبول ہو گیا، پوری زندگی میں کسی ایک دن تو اللہ کی محبت میں آئے ہوں گے نا. کسی ایک دن کوئی نماز تو اللہ کی محبت میں پڑھی ہوگی، کسی ایک دن کچھ گھنٹوں کا روزہ تو اللہ کی محبت میں رکھا ہوگا. وہ ایک پہ اللہ جنت دے دے گا، ایک پہ بخش دے گا. وہ بخش سکتا ہے، اس سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ نہیں اللہ یہ تو پورا سال نکمی تھی، اس نے تو یہ ایک دن کیا تھا. کوئی نہیں پوچھنے والا اللہ سے. بٹ اللہ وانٹس ٹو سی واٹ ایفرٹ، اینڈ اللہ وانٹس ٹو سی ایفرٹ ایوری ڈے. ایوری ڈے تم کوشش تو کرو، تم کوشش تو کرو. اچھا، تو ڈیتھ کی سپریم موسٹ کوالٹی جو بتائی گئی ہے نا وہ ہے شہید ہونا. موت کی باسمتی رائس لیول جو ہے نا وہ شہادت ہے. باسمتی رائس از دا موسٹ سپریم رائس، لمبا دانا زبردست، بیسٹ موت، بیسٹ موت دنیا کے اوپر. موت سب کو آنی ہے، اس سے سپریم فرسٹ کلاس ٹکٹ ہو ہی نہیں سکتی جنت کی جو شہادت کی موت ہے. اور پھر حدیث کا مفہوم آتا ہے. دیکھیں یہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اللہ پاک پھر اس شہید سے پوچھتے رہتے ہیں بار بار کہ تمہیں اور کچھ چاہیے. وہ جو اللہ کے عرش کے نیچے ہوتا ہے، تمہیں اور کچھ چاہیے؟ تو اللہ پاک کو کہتا ہے اللہ پاک مجھے پھر دنیا پہ بھیج دے، میں پھر تیرے نام پہ اپنی جان دے کر آؤں. یہ اس کی یہی تمنا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب حدیث کا مفہوم آتا ہے. بہت غور سے سنیے گا اس حدیث کو، اس لیے کہ میں بار بار کہتی ہوں پوری گیم نیتوں کی ہے، جنت کی پوری گیم نیتوں کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے جس کے دل میں کبھی شہادت کی تمنا پیدا ہوئی لیکن شہید نہیں ہوا، بستر پر ہی مر گیا، تو بھی اللہ کے ہاں وہ شہید ہی لکھا جائے گا. ہم اتنے سیلفش ہیں کہ ہم دل کے اندر تمنا ہی نہیں لاتے. تمنا آئے گی عشق کے ساتھ. اللہ کے عشق کے بغیر کیوں دل کرے گا اللہ کے لیے گردن کٹوانے کا؟ کسی کا نہیں کرے گا. اللہ کا عشق آئے گا، دل کے اندر یہ تمنا ہوگی، پھر ٹھیک ہے اگر اے سی والے کمرے میں بھی مر گیا اللہ لکھ دے گا شہادت ہمارے. واٹ این امیزنگ حدیث، سبحان اللہ. اچھا، اینڈ اللہ کی جو مغفرت کے مستحق ہیں ہم، اس کو سمجھے، اس کو کہتے ہیں زوال المخروب. ہمیں کیوں چاہیے اللہ کی مغفرت، اللہ کی دوستی کیوں چاہیے؟ ایک تو ہمیں چاہیے کہ دنیا کے اوپر جو پینز ہیں اللہ ہمیں اس سے بچائے. مور امپورٹنٹلی ایٹ دا مومنٹ آف ڈیتھ، جو موت کے وقت کی سختیاں ہیں
جس کو اللہ کی دوستی مل گئی وہ تو مرتا بھی مسکراتے ہیں. سوچے واٹ اے ڈیتھ. سب سے زیادہ دنیا پہ اسی چیز سے ڈر لگتا ہے نا کہ مریں گے تو کیا ہوگا, کیا ہوگا. تو کر لو اللہ سے دوستی. وہ فرشتہ جب آتا ہے ملک الموت, وہ آ کے کان کے اندر کہتے ہیں کہ بس ہو گیا تمہارا ٹیسٹ, تمہارا رب تم سے راضی ہے, تم چلو اللہ کی طرف. تو روح تو چھلانگ مار کے نا, جیسے ڈانس کر کے نہیں اٹھتے, چھلانگ مار کے نکلتی ہے. روح کہتی ہے بس ہو گیا. وہ کہتا ہے گڈ جاب, تم سے تو اللہ راضی ہے, چلو. تو کتنی خوشی کا مومنٹ. تو مومن تو مرتا بھی خوشی میں, چاہے وہ شہید مرے چاہے وہ بستر پہ مرے. پھر اللہ والی کی دوستی, اللہ کی دوستی جس کو مل گئی اس کی قبر ٹھنڈی, برزخ اس کا ٹھنڈا, جنت کی ہوائیں چل رہی ہوں گی اس کے برزخ کے اندر. پھر قیامت کا دن 50,000 years کا قیامت کا دن ہے, 50,000 سال. اللہ ہم سے یہاں پہ لائن میں KFC کی لائن میں 10 منٹ نہیں کھڑا ہوا جاتا, ہم 50,000 سال لائن میں کھڑے ہوں گے. سوچے تو صحیح. اس دن جس کے پاس دل میں جس کی اللہ کی دوستی بنی ہوئی ہوگی نا, ٹھنڈی جان ہوگا, اس کو کوئی گھبراہٹ ہی نہیں ہوگا. وہ ایسے ریلیکسڈ ہوگا, ادھر ادھر دیکھ رہا ہوگا جیسے کچھ ہے ہی نہیں, اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا. اور پھر اس کو اللہ جہنم سے بچائے گا اور اپنی جنت میں داخل کرے گا. یہ سب سے بڑی رحمت ہے اللہ کی. حدیث کا مفہوم آتا ہے, the one who loves to meet Allah, Allah also loves to meet him. And the one who hates meeting Allah, Allah also hates meeting him. ٹھیک ہے. And special rahmat of Allah is to a nation when the leader's heart is soft. I want you to read over ayat number 159 one more time, because this ayat is just going to blow our minds away. It is due to the mercy of Allah that you, O Muhammad sallam, are lenient with them. If you had been ill-tempered and hard-hearted, they would have all dispersed from around you. So pardon them, seek forgiveness for them, and consult with them in matters. When you have taken a decision, then place your trust in Allah. Verily, Allah loves those who place their trust in Him. اب کہا جا رہا ہے it is from the mercy of Allah. اب ایک رحمت اللہ کی کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے, کہ تم رحمت ہو. اللہ کی رحمت کی وجہ سے محمد تم رحمت ہو ان لوگوں کے لیے. What does that mean? آپ صلی اللہ علیہ وسلم was very soft towards the صحابہ, very soft. میں کہہ رہی ہوں نا, ایسی کوئی سب اسمائلنگ فیس والے ہوتے آج درس دینے کے لیے تو آدھی خلقت ویسے ہی مسلمان ہو چکی ہوتی. ایسے اسمائلنگ فیس سے وہ درس دیتے تھے, واز دیتے تھے. ٹھیک ہے. اینڈ صحابہ were also not rebellious. ہر بات وہ پیار سے مان جاتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سختی نہیں تھی. آلسو اسلامی شریعت کے اندر سختی نہیں ہے. اسلامی شریعت از ویری سافٹ, ویری لینینٹ. اور جیسے ہی اترتی تھی صحابہ کیا کہتے تھے, لبیک یا رسول اللہ, ڈن اینڈ ڈن, بات ختم. ایون دا وومن, جب سورہ نور کے اندر وہ چادر کا حکم نازل ہوا تھا, کچھ عورتیں جو ہیں وہ بازار کے اندر تھیں اس وقت, جب ان کے کانوں تک بات پہنچی کہ وہی نازل ہوئی ہے چادر کی, وہ وہی بیٹھ گئیں دکانوں کے اندر چھپ کے. بچوں کو گھر بھیجا, بھاگو جاؤ چادریں لے کر آؤ, چادر کا حکم نازل ہو گیا ہے. جی, اینڈ ایون مور. ٹھیک ہے. اچھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے, ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں جیسے وہ بیان کرتے تھے تو عورتوں سے ملے, عورتوں کو کہا کہ صدقہ کیا کرو. بلال رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. انہوں نے کہا بلال چادر بچھاؤ. جتنی عورتیں تھیں انہوں نے جو کچھ پہنا تھا, فرام دیئر بینگلز ٹو دیئر اینکلٹس ٹو دیئر نیکلیسز ٹو دیئر, یہ ہوتا ہے لبیک یا رسول اللہ, کہ ابھی انہوں نے کہا تھا بھائی ایک اتار کے دے دیتی, سب اتار کے دے دیا. ایسا عشق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا. کیوں کہ ان کی پرسنالٹی ایسی تھی, واقعی ان کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ اچھا. اور کیا بتایا جا رہا ہے کہ احد کے جو آرچرز تھے ان کی مسٹیک میں ریبیلین نہیں تھا, ان سے غلطی ہو گئی تھی, دے مس انڈرسٹوڈ. ٹھیک ہے. جب مسٹیک میں ریبیلین نہیں تھا, اب وہ کس بات پہ رو رہے تھے کہ دیکھو ہماری وجہ سے شہید بھی ہو گئے, ہماری وجہ سے جنگ بھی, تو آلریڈی دیر از اے لاٹ آف ریگریٹ ان سائڈ دیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم collected all of them. آپ صلی اللہ علیہ وسلم spoke to them with kindness, with love, with no reprimanding. ٹھیک ہے, ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی.
اینڈ دا اسٹرینتھ آف دی آرگنائزیشن از آلویز دلوں کا جڑنا کہاں سے ہوتا ہے؟ اگر لیڈر نرم ہے تو. اگر اس کے اندر، کیونکہ ان کے آلریڈی بہت سارے ایموشنز اٹیچ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آلریڈی، ٹھیک ہے، ان اینی کیپیسٹی. جب کائنڈنس کے ساتھ بات ہوگی نا، وہ کہتے ہیں نا کہ کیا زہر سے وہ کام نہیں کرا سکتے جو میٹھی زبان سے کروایا جا سکتا ہے. ہاں، میٹھی چھری. تو ہمیشہ سویٹنس میں اوبیڈینس آتی ہے، سامنے سے آپ کو اوبیڈینس ان ریٹرن ملتی ہے، ٹھیک ہے. اب درگزر کرنا، اس سے بھی یونٹی بنتی ہے. کوئی مسٹیک ہو گئی تو نرمی سے اگر پیش آئیں گے، نرمی از ایکچولی دا سیمنٹ دیٹ ول ہولڈ ایوری تھنگ ٹوگیدر. اگر میں نے آپ میں سے کسی کو ایک ڈانٹ دیا کہ اچھا اب تم یہ دیکھو، اپنی حالت دیکھو، تم قرآن کلاس میں بیٹھی ہو، یہ پاجامہ دیکھو تمہارا ٹخنوں سے اوپر ہے، یہ فلانی تمہارے بال یوں نکلے ہوئے، تو یہ آج کے بعد کبھی بھی نہیں آئے گی قرآن کلاس میں. وہ کہے گی جاؤ مجھے نہیں پڑھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دکھایا جا رہا ہے کہ نرمی کا ہے. تو پھر اسلام میں سختی کہاں سے آئی؟ مجھے بتائیں. سنتوں میں تو نہیں ہے، سنتوں میں نہیں ہے سختی. اور حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جو نرمی سے محروم کر دیا گیا، ہر طرح کی خیر سے محروم کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ نرم ہے، اللہ تعالیٰ کو نرمی اچھی لگتی ہے، اللہ تعالیٰ دیتا ہے نرمی پہ جو وہ سختی پہ نہیں دیتا. تو مسلم کی آج نرمی کو کیا ہو گیا؟ سخت مزاج ہو گئے نا، اسی لیے مسلمانوں کا یہ حال ہو گیا. اینڈ یو کین، یہ ہمیں بھی پتا ہے کہ یو کین نیور لو اے پرسن ہو از ill tempered. بیڈ ٹیمپرڈ کے اوپر کبھی محبت نہیں آئے گی کہ کتنے سویٹ ہے نا، ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں، کسی کے دل میں نہیں آئے گا، ٹھیک ہے. اور یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ if you had been ill tempered، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے ill tempered and hard hearted. اس کی جو عربک آ رہی ہے نا آیت 159 کے اندر، the word is فضن. فضن کا مطلب ہوتا ہے یا تو تانے دینا یا گالی گلوچ کرنا ان اسپیچ، ٹھیک ہے. ایکچولی فضن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت ہی حقارت والی چیز ہے. اف یو آر ڈائنگ، اباؤٹ ٹو ڈائی، اینڈ یو اوپن دا اسٹمک آف دا کیمل اینڈ یو ڈرنک دا لکوڈ، جو اس کا پانی جمع ہوتا ہے نا کیمل کا، ایسی شکل بنی نا، اس کو سمجھ میں آ گئی فضن کیا ہوتا ہے. ایبسولوٹلی ڈسکسٹنگ، ایبسولوٹلی ڈسکسٹنگ. کتنی کرات آئے نا وہ پانی پیتے ہوئے، وہ گندا پانی پیتے ہوئے. یہ جو گندی شکل ہماری بن رہی ہے نا، یہ فضن کا ریئیکشن ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے اگر آپ کے اندر فضن ہوتا، ایسی سختی ہوتی، آپ کی زبان کے اندر ایسی سختی ہوتی، لوگ چڑھتے، آپ سے پیچھے ہٹتے، کرات آتی آپ کو لوگوں کو، ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کیسی تھی؟ بلال رضی اللہ عنہ واز اے بلیک سلیو، حبشی سلیو تھے. بلال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے؟ بلال مجھے تم سے بہت محبت ہے. ایسی ان کی زبان تھی، ایسا ان کا دل تھا، ایسی ان کی پرسنالٹی تھی. ہم نے آج تک کبھی اپنی کسی ماسی کو کہا ہم تم سے بہت محبت ہے؟ ہم تو مر جائے، باتیں سنا سنا کے مر جاتے ہیں ہم غریبوں کو. ہم اب سوچیں نا، پرسنالٹی اپ لفٹ کہاں سے آئے گی؟ سنتوں سے پتہ چلے گا. دیکھیں یہ اپنے جو مزاج ہے نا، ان کو چینج کرنا ہوگا. صحابہ used to be ready for correction every day. Once there was a صحابہ by mistake، ہی جیسے ہوتا ہے نا چھیڑ چھاڑ مستی، اس میں ایک صحابہ تھے، انہوں نے کہا کہ بلال رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ تم تو کالی ماں کے بیٹے ہو، because he was black. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بری لگی بات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے اندر آج دن تک جہالت کا مزاج ہے، یعنی تم اتنے مسلمان بن گئے ہو، اتنا قرآن پڑھو، ابھی بھی تمہارے اندر وہ جو پچھلے جاہل عرب ہوتے تھے اس کا مزاج ہے. تو یہ جو صحابہ یہ اتنا ڈر گئے کہ بلال رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، انہوں نے زمین کے اوپر اپنا منہ رکھا اور انہوں نے کہا بلال تو اپنا پاؤں میرے منہ کے اوپر رکھتے، یعنی میرے ایگو کو زیرو کرتے کہ میں نے یہ بات کیوں کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بتاتے تھے وہ سختی کے ساتھ نہیں بتاتے تھے، ٹھیک ہے. اور جب نرمی ہوتی ہے، اطاعت کے اندر ریگریٹس نہیں ہوتے، کبھی بھی آپ کو مشکل نہیں لگے گا. ٹو مچ سختی کے ساتھ سٹبرنس آتی ہے. ایک دفعہ ایک عربی آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کے اندر آیا اور اس نے یورینیٹ کر دیا، پیشاب کر دیا مسجد نبوی کے اندر. صحابہ کھڑے ہو گئے. سوچو عمر رضی اللہ عنہ بھی وہاں تھے، ان کا تو ہاتھ چلا گیا تھا تلوار کے اوپر. اچھا آج اگر کوئی کرے تو کیا ہو؟ یہی ہو لوگ جا کے اس کے اوپر فتوے لگا دیں اور اس کو کافر بلا دیں اور اس کو قتل کر دیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ وہ عربی تھا بدو، اس کو نہیں پتا، اس کو نہیں تمیز، وہ ڈیزرٹ سے آیا ہے، اس کو نہیں پتا یہ مسجد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اس جگہ کو پانی سے پاک کر دو، لیٹ ہم فنش واٹ ہی از ڈوئنگ، پہلے اس کو کام ختم کرنے دو، اس کے بعد اس کو یہاں سے ہٹاؤ اور یہاں سے پانی ڈال کے صاف کر دو، بات ختم. اسلام مشکل ہے یا آسان؟ اسلام نہیں نکالتا بات بات کے اوپر تلوار. سوچے آپ سے سلم بیٹھے ہیں، وہ کیا حرکت کر رہے ہیں مسجد کے اندر. تو لک ایٹ دا ڈفرنس. آج ہمارے اندر سے یہ مزاج جو ہے نا، یہ نرمی ختم ہو گئی ہے. اچھا، اب علم should bring نرمی، and sometimes اللہ cooks us in a pressure cooker to bring نرمی. جیسے گوشت کو گلایا جاتا ہے نا پریشر کوکر میں، کبھی ہمارے اوپر جو مشکلیں پڑتی ہیں اس سے بھی نرمی آتی ہے. ٹھیک ہے. اب اللہ has forgiven you and Allah announces He has forgiven, and Nabi sallallahu alaihi wasallam, you asked for this forgiveness. So up until we had done this ayat, what we imagined was کہ عہد کے archers کی جو mistake تھی، Allah forgave them and Allah asked Muhammad sallallahu alaihi wasallam to forgive them and then do astaghfar for them. ٹھیک ہے. That is not what is being revealed in ayat number 159. Ayat number 159 is saying it is due to the mercy of Allah that you Muhammad sallallahu alaihi wasallam are lenient with them already. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں شہید ہو گئے، جنگ کے اندر 70 صحابہ شہید ہو گئے، اتنا غم پڑا، اتنا غم پڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود دان شہید ہو گئے، خون ان کے چہرے سے نکلا. چاچو حمزہ رضی اللہ عنہ، جزاک اللہ. اچھا، لیکن جب یہ آرچرز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، اللہ نے کیا کہا؟ یو آر اے مرسی ٹو دیم بیکاز آف دا مرسی آف اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آلریڈی ہی وانٹڈ ٹو forgive them. He was already lenient towards them. He knew کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے. He knew یہ منافق نہیں ہے، غلطی ہو گئی ہے. تو وہ تو پہلے ہی چاہ رہے تھے کہ میں معاف کر دوں. اچھا، کیوں نہیں کیا خود معاف پھر؟ اس لیے کہ جو باقی صحابہ بیٹھے تھے they were enraged. وہ تو جنگ لڑ کر آئے تھے، کسی کا بھائی مرا ہوا، کسی کا باپ مرا ہوا، وہ تو دیکھ رہے تھے نا یہ ان کی وجہ سے دیکھا. اب ان کے دل میں یہ کڑن، آپ سے مورائل جو ہے نا وہ ڈاؤن ہوتی ہے، آپ کی پوری آرمی کی مورائل ڈاؤن ہوتی ہے. Now آپ صلی اللہ علیہ وسلم waited and اللہ رب العزت revealed this آیت جس کے اندر اللہ نے کہہ دیا کہ آپ معاف کر دیں، آپ ان کی طرف سے استغفار بھی کریں، معافی بھی مانگیں. And then what is being said is not only are you forgiving them. ہم ایسی forgiveness کبھی کسی کو نہیں دے سکتے جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دے سکتے تھے. کبھی بھی ہم اگر کسی کو معاف بھی کر دیتے نا، حد معاف کر دیتے ہیں، جاؤ معاف کیا اللہ کے لیے، آج کے بعد شکل مت دکھانا اپنی، ہم ایسے معاف کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں معاف تو کر دیا، اب ان کے لیے توبہ بھی تم کرو گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سے توبہ ان کے لیے اب تم کرو، ان کے لیے دعائیں مغفرت بھی مانگو. And the third thing is even it's the craziest. Consult them in matters. اب ان کو بلاؤ، جو نیکسٹ اسٹریٹجی ہے، جو نیکسٹ وار ہے، ڈونٹ لیٹ them feel that because of their mistake their opinion does not matter. ان کو بلاؤ اور ان سے مشورہ لو تاکہ یہ بالکل گلٹ فری ہو جائے کہ جیسے ان سے کوئی غلطی کبھی ہوئی ہی نہیں تھی، تمہارے دل میں کوئی بات ہے ہی نہیں، تمہیں کچھ یاد ہے ہی نہیں. یہ کیا اپ لفٹنگ کرتا ہے قرآن. ایسی پرسنالٹیز، اگر ایسی پرسنالٹیز مسلمانوں کی بن جائے، دنیا ویسی سجدے میں گر جائے. ایسی واقعی آپ کو یہ آیتیں پڑھ کے لگتا ہے یہ انسان ہے. ایسے انسان ہوتے تھے اور ایسی پرسنالٹیز تھی، ناٹ اونلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کی. وہ معاف کرتے تھے، ایسے ہی معاف کرتے تھے. آپ کو میں نے بتایا تھا ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جنگ کے اندر انہوں نے دشمن کی گردن کے اوپر تلوار رکھی ہوئی تھی اور اس دشمن نے تھوک دیا. He spit on حضرت علی رضی اللہ عنہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ removed his sword. اس نے کہا کیا ہوا علی، تم تو مجھے قتل کرنے جا رہے تھے. اس نے کہا میں تمہیں قتل کر رہا تھا اللہ کے لیے. اب اگر یہ جو تم نے تھوک دیا نا، اس میں کہیں میرا اپنا غرور نہ آ جاتا، میرا اپنا گھمنڈ نہ آ جاتا. غصہ چڑھتا ہے نا جب کسی نے تھوکا، تو اگر میں غصے میں قتل کر دیتا تو اللہ کے وہ قبول نہیں ہوتا. فی سبیل اللہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ میں تو کچھ ہو ہی نہیں. It has to be only for Allah. So it is so uplifting, subhanallah, the training that Allah does.
And then کیا بتایا جا رہا ہے؟ Make them a part of their team, take their opinion, create loyalties, tap into them as a think tank, make them confident. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اب جب تم نے فیصلہ کر لیا then don't be double minded, remain steadfast اور توکل اللہ پہ. تو opinions آپ سب سے لے سکتے ہیں لیکن فیصلہ ہمیشہ لیڈر کا ہی ہوتا ہے. And Allah loves those who do tawakkal. If Allah helps you, no one can overtake you. This is in ayat number 160. کیا کہہ رہے ہیں اللہ پاک؟ If Allah helps you, اگر اس چیز پہ ہم یقین کر لیں, if Allah helps you, no one can overtake you. And if Allah leaves you, who else can help you? ہے ہی کون؟ بتائیں دوست. ساری دنیا کو جمع کر کے لے آئیں, ساری دنیا کے سپر پاورز جمع کر لے آئیں, مجھے ایک تنکا نہیں دلا سکتے اگر اللہ نے نہیں لکھا میرے لیے. یہ اوقات ہے ہماری. اور سبحان اللہ, اگر ساری دنیا کے سپر پاورز جمع ہو جائے مجھ سے کوئی چیز روکنے کے لیے, لیکن اللہ نے لکھ دی ہے تو وہ چیز مجھ تک پہنچے گی. اس کو کہتے ہیں یقین. اب یہ جب یقین ہو جاتا ہے نا, کچھ ہمارا حوصلہ جب یہ یقین نہیں ہوتا تبھی ہم بھاگتے ہیں تعویذ گنڈوں اور بابوں کے پاس اور پھوکے کروانے کے لیے. یہ ہمارے کام ہوتے ہیں جب یہ یقین ہی نہیں ہوتا کہ اللہ دلا سکتا ہے. فلانے نے کچھ کر دیا, بند ہو گیا اور اب تو کچھ بھی نہیں ملے گا. فلانے نے نعوذ باللہ ایون ہرٹ, فلانے نے فلانے کو مار دیا تو پھر وہ تو خدا ہو گیا. یہ جادو سے اتنا خوف پھیلاتے ہیں, اتنا. یہ ایک الگ بزنس ہے, ایک الگ نعوذ باللہ ٹاپک ہے, ایک الگ نحوست ہے اس زمانے کی جہاں لوگ جا رہے ہیں. اللہ نے کہہ دیا نو, اٹ از اونلی اللہ, اونلی اللہ. میں جب آپ کو تدبر سکھا رہی تھی 2-3 دن پہلے, I don't know how many of you tried it on the iftar table, but I tried it and I really enjoyed it. ایک چیز کو میں اٹھا کے اللہ this is so tasty, اور یہ کہاں بنا تھا, اور یہ جو توکل ہے نا, ہم جو اپنا اسپٹ بھی نگلتے ہیں نا, یہ بھی پھنس سکتا ہے گلے کے اندر. We can die from this. جو سانس اندر جاتی ہے, every breath, every spit that goes in from our throat, ہم زندہ, that means from heartbeat to heartbeat. I am only alive because of Allah. How can I not have tawakkul on Allah? How? I'm not even independent for my own breath. میں جو پلک جھپکتی ہوں یہ بھی میں خود نہیں جھپک رہی ہوں, اللہ کی اجازت ہے, اذن ہے تو میری آنکھیں پلک جھپک رہی ہیں. It is so beautiful when you become consciously aware of the fact that Allah actually, you're the one who's running everything. ٹھیک ہے, تو اللہ پہ توکل, ایک تو اس میں خلوص ہونا چاہیے, بھروسہ ہونا چاہیے for Allah's help, اور پھر کیا کام کرنے چاہیے؟ امر بالمعروف نہیں عن المنکر, اور نماز اور زکات. ٹھیک ہے, کل ہم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ 160 سے. اچھا انشاءاللہ 161, we've done till 160. Tomorrow we'll start with 161 inshallah. Wal akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.